अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, क्या हाल चाल है आप सबके। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। अच्छा जी, तो नावल के आगाज़ करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने पहले से चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो काइंडली कर लें, वीडियो को लाइक कर दिया करें कंजूसो। नावल का आगाज़ करते हैं। ये 13वीं किस्त है बाय द वे। मैरियट होटल में होने वाले मिसेस कुरैशी की डिनर की रौनकें उरूज पर थीं। रंगो बू और रोशनियों के तूफान के पीछे बजता हुआ धीमे सुरों का म्यूजिक अब हादी के दिमाग को नागवारी का एहसास बख्श रहा था। उसका बस नहीं चल रहा था कि वो इन सब चीज़ों पर लानत भेजकर खुद को इस मंजर से गायब कर लेता। दुर्शहवार उसके सामने थी, पिंक कलर की मैक्सी के साथ उसने अपने चेहरे के इन दिलकश नकूश को बड़ी महारत और नफासत से किए जाने वाले मेकअप के साथ उजागर करने की शौरी कोशिश की थी। आंखें उसकी पहले ही दिलकश थीं। ऊपर से उसने अपनी नुकीली पलकों पर मस्कारा का गहरा कोट लगाकर उन्हें मजीद जाजिब बना लिया था। ब्राउन कलर के टू पीस सूट में मीर बुरहान की तैयारी भी किसी से कम नहीं थी, लेकिन हादी को इन दोनों बहन भाइयों से यकसां बेजारी और कोफ्त महसूस हुई। और परेशानी की बात यह थी कि दुर्शहवार की नजरें मुसलसल उसके वजूद का अहाता किए हुई थीं। अरे हादी साहब, आप? बुरहान के लहजे से छलकती शनासाई पर मिनाहिल चौंकी। आप लोग एक दूसरे को जानते हैं क्या? मिनाहिल बेताबी से गोया हुई। मुझे इनके पड़ोसी होने का एजाज हासिल है, हादी ने जानबूझकर तंजिया अंदाज में इख्तियार किया। दैट्स ग्रेट, फिर मुझे तो मुस्तकिल मरी शिफ्ट हो जाना चाहिए। मिनाहिल खिलखिला कर हंसी। तुम जिस जगह पर हो वहीं रहो तो बेहतर है। हादी ने ढके छुपे अल्फाज में से समझाने की कोशिश की, जो इस वक्त बुरहान को सामने पाकर खुद को हवाओं में उड़ता हुआ महसूस कर रही थी, और उसके रंग ढंग उसे खौफजदा करने के लिए काफी थे। मुझे अंदाजा नहीं था कि मिनाहिल हर वक्त जिस हादी का जिक्र करती है वो आप हो सकते हैं। जी, ये महज एक इत्तफाक है। उसके लहजे में मौजूद संजीदगी और फिराक पेशानी पर गहरे होते बल दुर्शहवार के अंदर मायूसी का धुआं फैला रहे थे, लेकिन उससे चंद फीट के फासले पर खड़े होने का एहसास भी फिलहाल काफ़ी था। वो शऊरी तौर पर थोड़ा उसके करीब आकर खड़ी हुई। उसके लिबास से उड़ती कीमती कोलोन की मसूर कुन महक ने दुर्शहवार को लम्हा भर के लिए बेबस किया। आए न बुरहान, आपको मामू और ममानी जान से मिलवाती हूँ। मिनाहिल के लहजे से छलकती बेचैनी हादी को सख्त बुरी लगी। श्योर। बुरहान की गहरी नजरें मिनाहिल के चेहरे का हिसार किए हुई थी। सिर्फ मिलवाना, इनसे तारुफ मत करवाना। हादी ने उसके साथ चलती हुई मिनाहिल के थोड़ा करीब आकर हल्की सी सरगोशी की। मिनाहिल ने पलटकर परेशान नजरों से उसकी तरफ देखा, और हादी ने आंखों ही आंखों में से कुछ समझाने की कोशिश की जो मिनाहिल को तो समझ नहीं आई, लेकिन उसके चेहरे पर फैली संजीदगी ने उसे लम्हे भर को तशवीश में मुब्तला जरूर किया। एक्सक्यूज मी बुरहान, एक मिनट। वो परेशान अंदाज से हादी के पास आई, जो इस वक्त सारी दुनिया से ही खफा खफा लग रहा था। दुर्शहवार बुरहान दोनों ने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन हॉल में बजते हुए म्यूजिक की वजह से वो इसकी गुफ्तगू समझने से कासिर था। अलबत्ता हादी के चेहरे के तासुरात से अंदाजा लगाया जा सकता था कि इन दोनों के दरमियान होने वाली गुफ्तगू कम से कम खुशगवार नहीं थी। तुम बता क्यों नहीं रहे हो, आखिर प्रॉब्लम क्या है? कहा ना मम्मी पापा से तारुफ मत करवाना इन लोगों का, बाकी डिटेल बाद में बता दूंगा। वो हल्का सा झिंझलाया। मिनाहिल ने कुछ लम्हे उसे गौर से देखा और फिर सर झटक कर बेनियाजी के साथ अपने स्पेशल मेहमानों की तरफ बढ़ गई, जबकि हादी का तो सारा मजा ही किरकिरा हो गया था। वो जबरदस्ती की मुस्कुराहट के साथ अपने जाने वाले लोगों से मिलता हुआ निस्बतन एक खाली गोशे की तरफ आ गया, जहां जरा अलग थलग रखे सोफे पर शहरजाद विराजमान थी। मिनाहिल की बेताबी और बेचैनियों ने उसका सुकून तो बर्बाद किया ही था, लेकिन उसे इस बात पर भी हैरानगी थी कि मीर बुरहान मोहतशिम अपनी बहन को लिए इतने धड़ल्ले से अनजान लोगों की गैदरिंग में कैसे आ सकते हैं, और बहन भी इस वक्त 16 सिंगार किए किसी भी अच्छे भले शख्स के होश उड़ा सकती थी। लेकिन आगे भी हादी था, जो अपने दिल के दरवाजे सख्ती से बंद करके चाबी कहीं दूर जंगलों में फेंक चुका था। पागल है दोनों बहन भाई। वो दिल ही दिल में इन दोनों को कोसता हुआ गैर दानस्ता तौर पर शहरजाद के ऐन बराबर में बैठ गया। उसे अंदाजा ही नहीं हुआ कि इन दोनों के दरमियान बस चंद इंच का फासला है। आपकी तबीयत ठीक है हादी? शहरजाद उसकी गायब दिमागी को भांप चुकी थी। ओह, आई एम सॉरी। वो खौफजदा अंदाज में थोड़ा फासला रख के बैठा। इट्स ओके, मुझे लगता है आपकी तबीयत ठीक नहीं है शायद। वो चेहरे पर नर्म मुस्कुराहट लिए उसकी तरफ देख रही थी। जी, कुछ ऐसा ही है, सर में दर्द है, लगता है कोई पेन किलर लेनी पड़ेगी। हादी ने अपनी 2 उंगलियों से माथे को लाशौरी अंदाज में मसला। आप किसी वेटर को बुलवा कर पूछे, मिल जाएगी धड़ी से। वो थोड़ा फिक्रमंद हुई। अरे नहीं, ऐसी भी कोई बात नहीं है। आप सुनाएं कैसी हैं, और क्या डर गई अमीर फैमिली से जो दोबारा मरी का रुख ही नहीं किया आपने? उसने दांत अपना ध्यान मिनाहिल और बुरहान से हटाने के लिए इससे गुफ्तगू का आगाज किया। एक बात याद रखिएगा मोहम्मद हादी साहब, जिस दिन शहरजाद ने अपने प्रोफेशन से डरना शुरू किया,
اسے اگلے دن وہ سب کچھ چھوڑ کر اپنے موم کا سیلون سنبھال لے گی، کیونکہ اس کے لیے پھر یہی شعبہ بہتر ہوگا۔ اس کے پورے اعتماد انداز پر گناہ چاہتے ہوئے مسکرا دیا۔ یہی اسپرٹ ہونی چاہیے زندگی کے ہر معاملے میں، اور مجھے یقین ہے کہ ایسا دن کم از کم آپ کی زندگی میں کبھی نہیں آئے گا۔ اللہ کرے میں آپ کی امیدوں پر پورا اتروں۔ شہرزاد نے ویٹر کی ٹرے سے فریش جوس کا گلاس اٹھاتے ہوئے مسکرا کر کہا، مجھے تو شجاع غنی والے کیس سے بہت امیدیں تھی کہ کم از کم میر فیملی پر ہاتھ ڈالنے کے ایک مضبوط جواز ہاتھ میں آ جائے گا۔ وہ اب بہت تسلی سے اسے گپ شپ لگانے کے موڈ میں تھا۔ امیدیں تو مجھے بھی بہت تھی، لیکن وہی حضرت علی کا قول ہے نا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے ہی خدا کو پہچانا۔ وہ تھوڑا افسردہ ہوئی۔ میں آپ کی بات سے متفق ہوں، شجاع غنی کے پیچھے ہٹنے کے بعد کوئی اور مضبوط جواز بھی تو نہیں رہا تھا اس کیس کو لڑنے کا، لیکن آپ کو جب موقع ملے اس کیس کا بدلہ ضرور لیجیے گا۔ میں کسی ذاتی اناج یا دشمنی پر تو لوگوں پر کیس نہیں کر سکتی، لیکن جب کبھی ان کے خلاف ایسا کچھ ملا تو پیچھے نہیں ہٹوں گی۔ شہرزاد نے اسے اپنے ارادوں سے باخبر کیا۔ انشاءاللہ کچھ نہ کچھ ایسا ضرور مل جائے گا، کیونکہ یہ لوگ اپنی حرکتوں سے باز تو آنے والے ہیں نہیں۔ ہادی نے کافی فاصلے پر کھڑی درشہوار کو ناپسندیدہ نظروں سے دیکھتے ہوئے کھل کر کہا، ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ مضبوط جواز مل چکا ہو مجھے، جو ان کے پورے خاندان کی سیاست کی بنیادیں ہلا دے۔ اس کے پر اعتماد لہجے میں کچھ تھا۔ ہادی ایک دم سنبھل کر بیٹھ گیا اور اپنا سارا سر در فضاؤں میں تحلیل ہوتا ہوا محسوس ہوا۔ آر یو شیور؟ اس نے شہرزاد کا چہرہ کھوجنے کی کوشش کی۔ آف کورس، میں ایسی کوئی بات اندازوں پر تو نہیں کر سکتی۔ وہ ابھی بھی پر اعتماد تھی۔ اگر ایسی کوئی بات ہے تو میں بے چینی سے اس وقت کا انتظار کروں گا، اور مجھے یقین ہے کہ آپ مجھے زیادہ دیر انتظار نہیں کروائیں گی۔ ہادی کی بات پر شہرزاد کے لبوں پر ایک جاندار مسکراہٹ دوڑنے لگی۔ میں نے مسز عالیہ قریشی یعنی آپ کی والدہ سے زندگی کا ایک ہی اصول سیکھا ہے ابھی۔ وہ اس کی بات پر چونکا۔ کیا؟ زندگی بھی شطرنج کی بساط کی مانند ہے، جہاں درست وقت پر درست مہرے کا استعمال ہی آپ کی کامیابی کی ضمانت بنتا ہے۔ وہ مسکرائی۔ اور یہ بات مجھ سے زیادہ بہتر کون جان سکتا ہے کہ کسی سیاسی خاندان کے لیے الیکشن کے قریب کا وقت ریڑھ کی ہڈی کے مانند ہوتا ہے۔ اس وقت پر لگنے والی چوٹ کے اثرات بہت دیر پا ہوتے ہیں۔ اس کی آنکھوں میں موجود چمک پر شہرزاد مسکرائی۔ مسز قریشی کی اولاد کو اتنا ہی ذہین ہونا چاہیے جتنا دنیا انہیں سمجھتی ہے۔ اس کا مطلب میرا اندازہ درست ہے، آپ بھی اسی وقت کا انتظار کر رہی ہیں۔ ہادی کی بات پر اس نے مسکرا کر ٹالا۔ اسی ہال میں کچھ فاصلے پر موجود درشہوار کی نظریں ان دونوں پر جمی ہوئی تھی۔ شہرزاد کا پروکار انداز میں مسکرانا اور ہادی کے محویت کے ساتھ اسے غور سے دیکھتے ہوئے جواب دینا، یہ ساری تلخ چیزیں بھولنے کے لیے درشہوار کو پہاڑ جتنا حوصلہ چاہیے تھا۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ شہرزاد کا ہاتھ پکڑ کر اسے ہال سے کہیں دور پھینک آتی یا ہادی کو گھسیٹتی ہوئی وہاں سے کہیں اور لے جاتی۔ اسے دنیا میں کوئی لڑکی اتنی بری نہیں لگی تھی جتنی اس وقت ہادی کے ساتھ بیٹھی ہوئی شہریار لگ رہی تھی۔ ہادی اپنے برابر میں بیٹھے ہوئے کسی جاننے والے کے ساتھ محو گفتگو ہو گیا، اور شہرزاد کی ساری توجہ اس کے سیل فون پر آنے والے ٹیکسٹ میسج نے اپنی طرف مبذول کروا لی۔ وہ میسج کی مخصوص بیپ سے جان چکی تھی کہ دوسری طرف حمزاد ہوگا، اور وہی تھا۔ اسکرین پر نظریں پڑتے ہی اس کے لب خود بخود مسکرائے، کیونکہ سامنے تحریر تھا۔ الہی کیوں نہیں اٹھتی قیامت؟ ماجرا کیا ہے؟ ہمارے سامنے پہلو میں وہ دشمن کے بیٹھے ہیں۔ شہرزاد نے اسکرین پر جگمگاتے نام کو مسکراتے ہوئے دیکھا۔ ایک ساتھ کئی جگنو اس کی اپنی بھی آنکھوں میں چمکے، اور اس نے شرارت سے فوراً اس کے شعر کا جواب تیزی سے ٹائپ کیا۔ خوب پردہ ہے کہ چلمن سے لگے بیٹھے ہیں، صاف چھپتے بھی نہیں، سامنے آتے بھی نہیں۔ جیسے ہی شہرزاد کا ٹیکسٹ گیا، اگلے ہی منٹ میں اس کا شاعری ہی کی زبان میں برجستہ میسج کی صورت میں فوراً جواب آیا۔ عشق مقتل میں کبھی ہم کو پکارے تو سہی، پانجولا ہی چلے آئیں گے چھم چھم کرتے۔ وہ بھی کون سا کسی سے کم تھا، جھٹ سے شان بے نیازی سے اسے لکھ مارا۔ انہی قدموں نے تمہارے، انہی قدموں کی قسم، خاک میں اتنے ملائے ہیں کہ جی جانتا ہے۔ اس شعر کے بعد چند منٹوں کا سناٹا چھا گیا۔ اسے پتہ تھا کہ یہ بات ڈائریکٹ اس کے دل کو کھوبی ہوگی۔ تبھی 2 منٹ اور 30 سیکنڈ کے بعد سیل فون اسکرین پر اس کا جواب آیا۔ کوئی فتنہ تا قیامت نہ پھر آشکار ہوتا، تیرے دل پہ کاش ظالم مجھے اختیار ہوتا۔ شہرزاد جان سکتی تھی کہ اس شعر کے اندر اس کی ایک حسرتوں کا جہاں آباد ہے۔ اس نے بھی اس بار امید کی ڈور اس کے ہاتھ میں تھمائی۔ اسی دنیا کے، اسی دور کے ہیں ہم تو، دلی میں بھی بجنور کے ہیں۔ شہرزاد کو اندازہ نہیں تھا کہ آگے بھی حمزاد تھا جسے چاہ کر بھی وہ کسی بھی معاملے میں جیت نہیں سکتی تھی۔ تجھ کو دعویٰ ہے محبت میں گرفتاری کا، لا دکھا پاؤں میں زنجیر ہمارے جیسی۔ اس نے حمزاد کے اس دعوے پر تپ کر اسے فوراً لکھا۔
وہ ہر ایک بات کا پہلو نکال لیتا ہے، میں کچھ کہوں تو ترازو نکال لیتا ہے۔ شہرزاد کی اس دلجلے انداز پر اس نے ہنستے ہوئے لکھا، آخر میں تیرے کام تو آیا کسی طرح، آخر میری مثال دینا پڑی تجھے۔ اسی شعر کے نیچے لکھا ہوا تھا، بیت بازی ختم اور جا کر کھانا کھا لیجئے۔ شہرزاد نے چونک کر ہال کی طرف دیکھا۔ ہادی پتہ نہیں کب وہاں سے اٹھ کر جا چکا تھا اور اس وقت سبھی مہمان ڈنر میں مصروف تھے۔ اس نے بھی اپنا سیل فون ہینڈ بیگ میں ڈالا اور مسز قریشی کے پاس جا کر کھڑی ہو گئی۔ وال کلاک کی سوئیاں اس وقت ایک کے ہندسے پر ٹھہری ہوئی تھیں۔ ہادی اور مناہل کے درمیان بوجھل خاموشی کا وقفہ کچھ لمحوں کے لیے آ کر ٹھہر گیا۔ مناہل نے ہلکا سے جھنجھلا کر اپنی کزن کو دیکھا، جس کے بارے میں اسے دعویٰ تھا کہ وہ اسے ساری دنیا سے زیادہ جانتی ہے، لیکن اس کا یہ روپ تو اس نے پہلی دفعہ دیکھا تھا۔ تم پوچھنا کیا چاہ رہے ہو ہادی؟ صاف صاف کہو، وہ ہلکا سا چڑھ کر بولی۔ مجھے تم صرف اتنا بتاؤ، تم میر برہان کی فیملی کے بارے میں کتنا جانتی ہو؟ اس کا سخت لہجہ مناہل کو چونکا گیا۔ تمہارے لہجے سے تو لگ رہا ہے مجھ سے زیادہ تم ان کو جانتے ہو، وہ سیریس ہوئی۔ اسی بات کا تو افسوس ہے، جو بات تمہیں جاننی چاہیے تھی وہ مجھے بتانی پڑ رہی ہے، وہ جتاتے ہوئے انداز میں گویا ہوا۔ ایسی کیا بات ہے جو تم اتنا زیادہ سیریس ہو رہے ہو؟ وہ دونوں بازو سینے پر باندھ کر عین اس کے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ سوچ لو، شاید سن کر تمہیں اچھا نہ لگے۔ اس کے طنزیہ انداز پر مناہل کو جھٹکا لگا۔ میں برہان کو بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں اور میں نے انہیں ہر لحاظ سے پرفیکٹ پایا ہے۔ اس کے خاندان کو جانتی ہو؟ اس نے طنزیہ نگاہوں سے اسے گھورا۔ میرا اس کے خاندان سے کیا لینا دینا؟ اس نے دو بدو جواب دیا۔ مناہل صاحبہ، یہ پاکستان ہے اور یہاں لڑکی کا اپنے شوہر سے زیادہ اپنے سسرال والوں سے لینا دینا ہوتا ہے، پھر تم یہ بات کیسے بھول سکتی ہو؟ اس کا استحضاء یا انداز اسے اچھا نہیں لگا۔ جو بات ہے ہادی، تم صاف صاف کیوں نہیں کرتے ہو؟ وہ جھنجھلا کر مزید گویا ہوئی۔ اس سے پہلے تم خود کو راضی کر لو تلخ سچائی کو ہضم کرنے کے لیے۔ میرا ہاضمہ اتنا کمزور نہیں ہے، تم جو بھی کہنا چاہتے ہو کھل کر کہو، میرے سامنے پہیلیاں مت بجھواؤ، کیونکہ مجھے سخت الجھن ہو رہی ہے۔ آگے بھی مناہل تھی، جس سے بحث میں جتنا کوئی آسان کام نہیں تھا۔ صرف اتنا بتا دو کہ تم برہان کے علاوہ اس کے خاندان کے کتنے لوگوں کو جانتی ہو۔ اس نے غور سے اس کے چہرے کے تاثرات جانچنے کی کوشش کی اور جواب حسب توقع وہی آیا تھا جس کی اسے 100% امید تھی۔ اس کی بہن در شہوار سے 1-2 بار ملاقات ہوئی ہے میری، اور اچھی لگی ہے وہ مجھے۔ مناہل کی اس بات نے اس کا موڈ خراب کیا۔ واہ منو صاحبہ واہ، یہ کون سی دنیا کی محبت ہے جہاں محبوب کے علاوہ کسی اور چیز کا علم ہی نہیں اور اس کے ساتھ نئی دنیا بسانے کے خواب دیکھے جا رہے ہیں؟ اس نے اس بار اس کی عزت افزائی کی۔ ہادی، بھول گئے ہو کیا؟ تم نے بھی تو محبت کرتے ہوئے ہر چیز بھلا دی تھی۔ اس کے تانے پر وہ تڑپ اٹھا۔ سب کچھ بھلا دیا ہوتا تو وہ اس وقت میرے گھر میں میرے ساتھ ہوتی، میں یک طرفہ محبت کی سزا نہ کاٹ رہا ہوتا۔ ہاں کر لو ہمت، اب بھی کیا بگڑا ہے؟ مناہل کا یہ وار بھی خاصا کاٹدار تھا۔ بگڑا تو کچھ بھی نہیں ہے، بس کسی کی دوستی کا مان ٹوٹ جائے گا، اسی چیز کی حیا مار دیتی ہے مجھے، وہ تلخی سے گویا ہوا۔ جب تم خود کچھ کر نہیں سکتے تو میرے راستے کی رکاوٹ کیوں بن رہے ہو؟ کیا پرابلم ہے تمہارا؟ اس دفعہ وہ بھی برا مان گئی۔ میرا پرابلم تم ہو مناہل، تمہیں بہن کہا ہی نہیں، ہمیشہ سمجھا بھی ہے، اور میں تمہیں کسی اندھے کنویں میں گرتا ہوا نہیں دیکھ سکتا۔ اس نے ایک ایک لفظ چبا چبا کر کہا تھا، لیکن اس کی اس بات پر مناہل نے بیزاری سے اپنے کندھے جھٹکے۔ برہان اندھا کنواں نہیں ہے، مناہل نے تصحیح کرنے کی کوشش کی جو خاصی مہنگی پڑی۔ میر حاکم علی کا خاندان ایک ایسی اندھی کھائی ہے جہاں اندر گرنے کے تو بے شمار راستے ہیں، لیکن باہر نکلنے کا ایک ہی طریقہ ہے اور وہ ہے موت۔ یہ لوگ سانسوں پر پہرے لگاتے ہیں، دوسروں کی زندگیوں کا اختیار اپنی مٹھیوں میں رکھنے کے قائل ہیں۔ اس نے نادان لڑکی کو سمجھانے کی کوشش کی۔ تم یہ بات اتنی تفصیل سے کیسے جانتے ہو؟ مناہل مشکوک ہوئی۔ میں ہی نہیں، ممی پاپا سب جانتے ہیں، پاپا کے پاس ان کے کرپشن کے ڈھیروں ثبوت ہیں، جا کر دیکھ سکتی ہو تم۔ سیاست تعلق رکھنے والے خاندانوں پر ایسے الزامات لگتے رہتے ہیں، یہ کون سا نئی بات ہے؟ اس نے اس بات کو چٹکیوں میں اڑایا۔ اس کا خاندان کرپشن، دھوکہ دہی، قتل و غارت، اغوا اور لینڈ مافیا کے حوالے سے بھی مشہور ہے، وہ ہلکا سا جھنجھلا کر گویا ہوا۔ بے شک ایسا ہوگا، لیکن برہان ایسا نہیں ہے، وہ بہت مختلف ہے۔ اس بار اس کی آواز تھوڑی مدھم ہوئی۔ منو، غلط فہمی ہے تمہاری، وہ سب لوگ اوپر سے نیچے سب کے سب ایک جیسے ہیں، ہمیں ان کا خاندان بالکل بھی سوٹ نہیں کرتا، ان کے مردوں کے لیے علیحدہ اصول ہیں اور خواتین کے لیے الگ۔ ہادی نے تلخ انداز اپنایا۔
اگر ایسا ہوتا تو برہان بھی پروفیسری کی بجائے اپنی فیملی کے باقی لوگوں کی طرح سیاست کر رہا ہوتا۔ اس نے پورے خاندان سے بغاوت کر کے یہ پروفیشن اپنایا ہے۔ اسے نفرت ہے سیاست سے۔ اس کے پاس بھی دلیل تھی۔ لیکن وہ تمہارے ساتھ سیاست کر رہا ہے، میری یہ بات لکھ لو تم۔ ہادی کے طنز پر وہ تڑپ کر بولی۔ تم اس کی فیملی کے بارے میں غلط بات کرو، ضرور کرو، لیکن برہان کے بارے میں نہیں۔ وہ ٹھیک ٹھاک برا مان گئی۔ اس لیے کہ میں جانتا ہوں جو تم نہیں جانتی ہو، اس نے غصے سے کہا۔ میں جاننا بھی نہیں چاہتی، وہ لوگ جو بھی ہیں، جیسے بھی ہیں، لیکن میں اور برہان ایک دوسرے کو نہیں چھوڑ سکتے۔ مناہل نے اس بار صاف کوئی سے اپنا موقف بتایا اور ہادی کا تو ایک بار دل چاہا کہ وہ سامنے دیوار سے جا کر ٹکر مار لے، کیونکہ مناہل کوئی بھی بات ماننے کو تیار نہیں تھی۔ کیا کوئی شخص اپنے خاندان، برادری اور رشتہ داروں سے کٹ کر رہ سکتا ہے؟ کیا وہ ان سب لوگوں کو تمہارے لیے چھوڑ سکتا ہے؟ کیونکہ اتنا تو میں بھی جانتا ہوں کہ میر خاندان میں پہلی بہو کا اعزاز صرف ان کے اپنے خاندان کی عورت کو ہی ملتا ہے۔ اس نے استہزائیہ لہجے میں پوچھا۔ مطلب کیا تمہارا؟ مناہل بیزاری سے گویا ہوئی۔ وہ اپنی پہلی شادی تو اپنے خاندان میں ہی کرے گا، لکھ لو تم میری یہ بات، اور اس کے بعد تم اس کی دوسری یا تیسری بیوہ بننا چاہو تو یہ الگ بات ہے۔ ہادی کے استہزائیہ انداز پر وہ جذباتی ہوئی۔ برہان ایسا کبھی نہیں کر سکتے۔ خوش فہمیوں کی ریت پر اونچے اونچے محل مت بناؤ، اور ہو سکے تو اس موضوع پر اس سے کھل کر بات کرو، تب ہی تم کسی نتیجے پر پہنچو گی۔ اس نے مناہل کو ایک نئی راہ دکھائی تو وہ بھی کچھ الجھن کا شکار ہوئی۔ بات تو میں کر لوں گی، لیکن کیا ماموں مانی مان جائیں گے؟ مناہل کے لہجے میں کئی اندیشوں نے ایک ساتھ سر اٹھایا۔ میں ان کی گارنٹی نہیں دے سکتا، کیونکہ ممی کی اسسٹنٹ شہرزاد پر فائرنگ برہان کے دادا اور باپ نے کروائی تھی، اور یہ بات وہ لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں، اس لیے تمہیں اپنا مقدمہ خود لڑنا ہوگا۔ ہادی نے اسے کسی خوش فہمی میں رکھنا مناسب نہیں سمجھا۔ اپنی بات مکمل کر کے وہ رکا نہیں اور تیز تیز قدم اٹھاتا ہوا اس کے کمرے سے نکل گیا۔ او مائی گاڈ، اب کیا ہوگا؟ مناہل کو قطعاً بھی سچویشن کا اندازہ نہیں تھا۔ اس نے وال کلاک پر ٹائم دیکھا، رات کے 2 بج رہے تھے۔ اس نے کچھ سوچ کر برہان کا نمبر ڈائل کیا۔ چند سیکنڈ بعد پاورڈ آف کی بیل پر وہ مایوس ہوئی۔ اس نے پریشانی سے سیل فون ایک سائڈ پر رکھ دیا۔ ہادی سے اس 1 گھنٹے کی بحث کے بعد وہ جان چکی تھی کہ اس کے اور برہان کے راستے اتنے بھی آسان نہیں تھے جتنے اس نے سمجھ لیے تھے۔ میر ہاؤس اس وقت تاریکی اور خاموشی میں ڈوبا ہوا تھا۔ درِ شہوار کے کمرے کی جلتی لائٹ دیکھ کر نمیرہ نہ چاہتی ہوئے بھی ادھر نکل آئی۔ اسے پتہ تھا کہ وہ اور برہان بھائی فنکشن سے ابھی لوٹے ہیں اور وہ مزے کے قصے سننے کے چکر میں اس کے پاس آئی تھی۔ اس نے ہلکا سا دروازہ کھول کر درِ شہوار کے کمرے میں جھانکا۔ اسے دھچکا لگا۔ درِ شہوار کی ٹیپ پنک میکسی، جیولری، دوپٹہ اور ہار سنگار کی ساری چیزیں بے دردی سے زمین پر پڑی ہوئیں اپنی بے وقتی کا ماتم کر رہی تھیں، اور وہ ڈریسنگ کے شیشے کے سامنے کھڑی گویا اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ سفید رنگ کی ٹی شرٹ اور ٹراؤزر میں وہ اپنے مخصوص نائٹ ڈریس میں تھی۔ اس کی آنکھوں میں عجیب سی وحشت اور بے بسی کا ڈیرا تھا۔ اس نے اپنے بازو کی پشت سے اپنی ہونٹوں کو رگڑ کر میرون کلر کی لپسٹک اتارنے کی کوشش کی، اور سفید رنگ کی آستین پر میرون رنگ عجیب سا دکھائی دینے لگا۔ اسے اس چیز سے تسلی نہیں ہوئی تو اس نے فرش پہ بے دردی سے پڑے اپنے میکسی کے ساتھ کے گلابی دوپٹے کو اٹھایا اور بے دردی سے اپنا میک اپ رگڑ رگڑ کر اتارنے لگی۔ نمیرہ کو جھٹکا لگا۔ کیا ہو گیا درِ شہوار، پاگل تو نہیں ہو گئی ہو؟ نمیرہ نے بھاگ کر اس کا دوپٹہ چھینا۔ میرا دوپٹہ واپس کرو۔ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ پاگل لڑکی، اتنا قیمتی سوٹ برباد کرنا ہے کیا؟ دیکھو ذرا کتنے داغ لگ گئے ہیں اس پر۔ نمیرہ نے پریشانی سے اس کا قیمتی دوپٹہ دیکھا جو اس کے سیاہ کاجل اور ہائی شیڈز کے مختلف رنگوں کے ساتھ خاصا بدنما ہو چکا تھا۔ کیا ہوا تمہیں؟ دماغ خراب ہو گیا میرا، دل کرتا ہے پوری دنیا میں آگ لگا دوں، کسی کو بھی زندہ نہ چھوڑوں۔ وہ اب رونے لگی۔ برہان بھائی نے کچھ کہا ہے تمہیں؟ فنکشن تو ٹھیک رہا نا؟ تم تو اتنی خوش خوش گئی تھیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ مجھے جاننا ہی نہیں چاہیے تھا، خواہ مخواہ سے منہ اٹھا کر چلی گئی اپنی انسلٹ کروانے۔ پتہ نہیں عقل کس دن آئے گی مجھے۔ وہ اب بلند آواز میں خود کو کوس رہی تھی، اور اس کی یہ لان تان کمرے میں داخل ہوتی طوبہ نے بقائے ہوئی ہوش و حواس سنی، اور اس کے چہرے پر ایک زہر آلود تبسم نے انگڑائی لی۔ تمہاری انسلٹ کس نے کی؟ اس کی بات پہ نمیرہ بکھلا گئی۔ اپنی انسلٹ کروا کر کون بتاتا ہے؟ طوبہ نے اس کا مذاق اڑایا۔ تم کیوں میرے ہر دکھ اور ہر تکلیف پر اتنا خوش ہوتی ہو؟ شرم آنی چاہیے۔ درِ شہوار نے اپنا غصہ طوبہ پر اتارا۔ جو انسان خود دوسروں کے لیے برا سوچے وہ کیسے خوش رہ سکتا ہے؟ وہ اس کے سامنے آ کر آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی۔ کس کے لیے برا سوچا ہے میں نے؟ کس کے ساتھ غلط کیا ہے میں نے؟ وہ اپنے حواسوں میں نہیں تھی۔ یہ تم بیٹھ کر جب ایمانداری کے ساتھ اپنا احتساب کرو گی تو تمہیں خود پتہ چل جائے گا۔
طوبہ کی صاف گوئی اس کے تن بدن میں آگ لگا گئی۔ اٹھو تم دونوں اور ابھی اور اسی وقت میرے کمرے سے باہر نکلو، میں تم لوگوں کی منحوس شکلیں دیکھنا ہی نہیں چاہتی۔ درشہوار نے دونوں کے بازو پکڑے اور گھسیٹتی ہوئی دروازے کی طرف لے گئی۔ یار میں نے تو کچھ بھی نہیں کہا تمہیں، نمیرا نے بکھلا کر صفائی دینے کی کوشش کی۔ مجھے تم میں سے کسی سے بھی بات نہیں کرنی۔ درشہوار نے ان کو باقاعدہ دھکا دے کر اپنے کمرے سے نکالا۔ اس کا تو واقعی دماغ خراب ہو گیا اور عقل گھاس چرنے چلی گئی ہے، بہت اچھا ہوا اس کے ساتھ جس نے بھی کیا ہے۔ نمیرا کو اس کی بدتمیزی پر بے تحاشا غصہ آیا۔ طوبہ اس کا ہاتھ پکڑ کر سٹنگ روم کی طرف صوفے کی طرف لے آئی۔ جتنی پاگل یہ ہو رہی ہے لگتا ہے اسے ہمسائیوں کے لڑکے سے بےزتی کروا کر آئی ہے، کیونکہ وہی اسے اس کی اوقات یاد دلاتا ہے۔ طوبہ کی زبان پھسلی۔ ہادی وہ اسے کہاں ملا؟ نمیرا بے اختیار چونکی اور طوبہ کو اپنی غلطی کا احساس ہوا۔ کہیں بھی مل سکتا ہے یار۔ اس نے بات کو ٹالنے کی کوشش کی، لیکن آج طوبہ کے ساتھ ساتھ درشہوار کے بھی ستارے گردش میں تھے۔ برہان جو کہ خود درشہوار کے کمرے سے کوئی پین کلر ڈھونڈنے کے لیے اوپر چلے آ رہے تھے، ان دونوں کی بات پر ان کے قدم ساکت ہوئے۔ درشہوار اور اس پڑوسی کے لڑکے ہادی کا کوئی چکر چل رہا ہے نا؟ شک تو مجھے پہلے ہی تھا، لیکن آج یقین آ گیا ہے۔ نمیرا پراسرار انداز میں مسکرائی۔ وہ تو گھاس پہ نہیں ڈالتا درشہوار کو، یہی پاگل ہو رہی ہے اس کے پیچھے، ورنہ میرے سامنے کئی دفعہ جھاڑا ہے اس نے، یاد نہیں ایک دفعہ شکایت بھی لے کر آ گیا تھا وہ۔ طوبہ کی بات پر برہان کو یوں لگا جیسے کسی نے ابلتا ہوا سیسا ان کے کانوں میں ڈال دیا ہو۔ ایسے ہی اپنی قیمت بڑھا رہا ہوگا، ورنہ درشہوار کو کون لڑکا انکار کر سکتا ہے؟ نمیرا کو اس کی بات کا یقین نہیں آیا، جبکہ برہان کا دماغ کھولنے لگا۔ اس چھچوری کو عقل کرنی چاہیے جو ہر وقت اس پہ نثار ہونے کے لیے تیار رہتی ہے۔ گھنٹوں اپنے کمرے کی کھڑکی سے اسے دیکھتی ہے اور اس کا بس نہیں چلتا کہ جا کر اس سے اپنی محبت کی بھیک مانگنے لگے۔ اس سے زیادہ سننا برہان کے بس میں نہیں تھا۔ وہ تیز تیز قدموں کے ساتھ سیڑھیاں اتر کر نیچے چلے گئے۔ ہمیں کتنے نفلوں کا ثواب مل رہا ہے ان دونوں کو آدھی رات کو ڈسکس کر کے۔ چلو اٹھو، تائی امی آ گئیں تو انہیں تو پہلے ہی اعتراض ہوتا ہے کہ ہم ساری رات بدروحوں کی طرح پورے کمر میں گھومتے ہیں۔ طوبہ اپنی بات مکمل کر کے کھڑی ہوئی۔ ہم تو صرف گھومتے ہیں اور ان کی اپنی سگی بیٹی تو ڈریکولا بن چکی ہے، جس کا بس چلے تو ہمارے خون پینا شروع کر دے۔ دیکھو ذرا کیسے دھکے مار کے نکال دیا کمرے سے۔ اب اس فضول لڑکی کو منہ لگانے کی قطعاً ضرورت نہیں۔ نمیرا کا غصہ ابھی بھی کم نہیں ہوا تھا، تبھی تو وہ اپنے کمرے کی طرف جاتی ہوئی مسلسل بولتی رہی، جبکہ طوبہ کے پاس اب ایک بے ضرر سی مسکراہٹ کے علاوہ کوئی اور جواب نہیں تھا۔ شہرزاد میڈم عالیہ قریشی کے ڈنر سے ابھی ابھی گھر پہنچی تھی۔ اپنی گاڑی پورچ میں کھڑی کر کے جیسے ہی وہ باہر نکلی، اس کی نظر لان میں اکیلی بیٹھی ہوئی سندس پر پڑی، جو کہ رشیدہ مائی کی بیٹی تھی۔ اس کے چہرے پر اس قدر وحشت اور اداسی تھی، شہرزاد کے لیے اپنے قدم اٹھانا مشکل ہو گئی۔ تم اس وقت رات کے 1 بجے یہاں بیٹھی کیا کر رہی ہو؟ کچھ نہیں بی بی جی، ویسے ہی اندر دم گھٹ رہا تھا۔ سندس نے بڑی مہارت سے اپنے آنسو خشک کیے تو شہرزاد کو حیرانگی ہوئی۔ جنوری کی سخت سردی کے موسم میں کسی کو اپنے سرونٹ کوارٹر میں گھٹن کا احساس بے وجہ نہیں ہو سکتا۔ یہ بات وہ بن کہے سمجھ سکتی تھی۔ کل میں جب آفس سے آؤں تو میرے کمرے میں آنا، اس وقت اٹھو اور جاؤ اپنے کمرے میں، باہر اچھی خاصی ٹھنڈ ہے۔ شہرزاد اسے اٹھا کر سٹنگ روم کا دروازہ کھول کر اندر چلی آئی۔ سامنے ایکویریم کے پاس رکھے کاؤچ پر رومی لاپرواہی سے نیم دراز تھی اور اس کے ہاتھ میں اس کا سیل فون تھا، جس پر وہ اس وقت کوئی ٹیکسٹ کرنے میں بزی تھی۔ شہرزاد نے ایک سرسری نگاہ اس پر ڈالی۔ موم نے میڈیسن لی؟ نہیں، اس کے جواب پر وہ فکر مند ہوئی۔ رومی، میں جانے سے پہلے کتنی دفعہ تمہیں یاد دلا کے گئی تھی کہ مام کو ٹائم پر میڈیسن ضرور دے دینا۔ تمہیں کیا لگتا ہے میں نے ان سے نہیں پوچھا ہوگا اور اصرار کرنے پہ جھاڑ نہیں کھائی ہوگی؟ اس نے الٹا اسے لاجواب کیا۔ اس کا مطلب ہے کہ وہ آج پھر اسٹریس کا شکار ہیں۔ وہ پریشان ہوئی۔ یہ تو اب روز کا معمول بن چکا ہے اور میرے ساتھ تو شاید انہیں خاص پرابلم ہے۔ 10 باتیں پوچھتی ہوں تب جا کر وہ کسی ایک کا ڈھنگ سے جواب دیتی ہیں، جیسے میں نے ان کا پتہ نہیں کیا نقصان کر دیا ہو۔ رمیسا کا موڈ بھی ٹھیک ٹھاک خراب تھا۔ تم ٹینشن مت لو، ان کی ذہنی حالت ہی ایسی ہے۔ اس نے نرمی سے اسے ٹھنڈا کرنے کی کوشش کی۔ ابھی سیف الرحمان صاحب تشریف لے آئے نا تو پھر دیکھنا کیسے ان کی ساری بیماری 2 منٹ غائب ہو جاتی ہے۔ وہ ان سے ملنے اور بات کرنے سے انکار کر چکی ہیں۔ تمہارے سامنے ڈرامے بازی کر رہی ہیں، ورنہ مام اور سیف الرحمان کو چھوڑ دیں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ رمیسا آج اپنی پرانی جون میں تھی۔ تمہیں کیا پرابلم ہے سیف الرحمان سے؟ کم از کم ہارون رضا سے تو 1000 گنا بہتر ہے وہ، شہرزاد نے متمل انداز میں کہا۔ یقیناً وہ بہتر ہوں گے، لیکن مجھے اب اپنے سوشل سرکل کے ان عمر کے تمام مردوں پر قطعاً بھی اعتبار نہیں رہا، جو گھروں میں اپنی بیویوں کو رکھے ہوئے ہیں اور دوسری عورتوں سے افیئر چلا رہے ہوتے ہیں، اور اس چیز پر ان کا ضمیر بھی ان کو ملامت نہیں کرتا۔
میں اللہ سے دعا کروں گی کہ زندگی میں تمہیں کوئی ایسا مرد نہ ملے۔ شہرزاد نے بات کو ہلکے پھلکے انداز میں نپٹانے کی کوشش کی اور اس جملے پر رمیسا کے چہرے پر بڑے بے ساختہ سا گلابی رنگ چھلکا۔ اس کے ذہن کے پردے پر ارسل کا چہرہ نمودار ہوا جو کل دھڑلے سے اس کے گھر تک پہنچ گیا تھا، اور اس منظر کو یاد کرتے ایک دلکش مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں کا احاطہ کیا، جبکہ شہرزاد کی زیرک نگاہوں نے اس کے چہرے کے تاثرات کو تیزی سے پڑھا۔ کیا ہوا؟ کیا ایسا کوئی شخص ڈھونڈ لیا تم نے؟ اس نے دانستہ لاپرواہی سے اسے چھیڑا۔ نہیں تو بھلا کہاں سے ڈھونڈوں گی؟ وہ صاف منہ کرتے ہوئے مزید بولی۔ ویسے ہی تمہاری بات پر تھوڑا غور و فکر کیا تو قسم سے اپنے سوشل سرکل کا ایک بھی بندہ ذہن میں نہیں آیا۔ رمیسا کے دل جلے انداز پر شہرزاد نہ چاہتے ہوئے بھی ہنس پڑی۔ اچھا تم چھوڑو ان باتوں کو، میں جا کر دیکھتی ہوں موم کو۔ شہرزاد مسکراتی ہوئی ٹینا بیگم کے کمرے کی طرف بڑھ گئی۔ جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا، سامنے ٹینا بیگم چھت پر نظریں ٹکائے بالکل ساکت و جامد لیٹی ہوئی تھیں۔ ان کا چہرہ اتنا سپاٹ تھا کہ اس سے ایک لمحے کو خوف سا آیا۔ ایسا لگتا رہا تھا جیسے کوئی زندگی سے عاری وجود اس کے سامنے موجود ہو۔ شہرزاد کو دیکھ کر بھی ان کے چہرے پر کوئی تبدیلی نہیں آئی۔ وہ چلتے چلتے ان کے پاس پہنچ گئی اور ہلکا سا جھجک کر ان کے ماتھے کا بوسہ لیا۔ ٹینا بیگم کے چہرے پہ ہلکا سا تغیر رونما ہوا، لیکن وہ جانتی تھیں کہ ان کی یہ بیٹی محبتوں کے اظہار کے معاملے میں بالکل کوڑی ہے، اور رمیسا تو اپنی بڑی بہن کے لیے اکثر مشین یا روبوٹ کا لفظ استعمال کرتی تھی۔ موم کیسی ہیں آپ کو پتہ ہے پی سی او میں ویکینڈ پر ایک فیشن ویک سٹارٹ ہو رہا ہے۔ شہرزاد نے دانستہ اپنے لہجے کو ہلکا پھلکا رکھا۔ ٹینا بیگم اس کی بات پر پھیکے سے انداز میں ہلکا سا مسکرائیں۔ شہرزاد نے ان سے ہلکی پھلکی سی روٹین کی گفتگو کا آغاز کرتے ہوئے ان کی میڈیکل فائل اٹھائی اور پھر میڈیسن پر سرسری سی نگاہ ڈال کر لاپرواہی سے پوچھا، رات کی ڈوز نہیں لی نا آپ نے؟ میرا انتظار کرتی رہی ہوں گی، پتہ ہے مجھے۔ شہرزاد نے بڑی محبت سے ان کی میڈیسن ان کی طرف بڑھائی۔ میرا دل نہیں کر رہا، انہوں نے نظریں چرا کر آہستگی سے کہا۔ آپ سے ہمیشہ میں نے ایک چیز سیکھی ہے کہ زندگی کے زیادہ فیصلے دل سے نہیں دماغ سے کرنے چاہیے، ہے نا؟ اس نے ماں کو بولنے کے لیے اکسایا، جس کا خاصا مثبت نتیجہ نکلا۔ فیصلہ چاہے دل کا ہو یا دماغ کا، جو خواری قسمت میں لکھی ہو انسان اس سے نہیں بچ سکتا۔ وہ افسردگی سے اٹھ کر بیٹھ گئیں۔ اگر خواری کاٹنی ہے تو پھر مزے سے کاٹنی چاہیے موم، چلیں اٹھے اور فٹافٹ کھائیں یہ میڈیسن۔ وہ بڑی مہارت سے ان کو ایک ایک کر کے سب دوائیاں کھلاتی گئی۔ 1 گھنٹے بعد جب وہ اچھی خاصی گپ شپ لگا کر ٹینا بیگم کے پاس سے اٹھنے لگی تو انہوں نے بے اختیار اس کا ہاتھ پکڑ لیا۔ اس نے حیرانگی سے اپنی ماں کا زرد چہرہ دیکھا۔ کیا ہوا موم؟ شیری، تم دنیا کی سب سے بیسٹ بیٹی ہو۔ ٹینا بیگم کے لہجے میں موجود محبت کو محسوس کر کے اس کی آنکھیں نم ہوئیں۔ شاید اس لیے کہ میں دنیا کی سب سے بیسٹ موم کی اولاد ہوں۔ اس نے محبت سے ان کا ہاتھ دبایا۔ میں اچھی ماں ہوتی تو رومی کے ساتھ ایسا نہ ہوتا۔ ان کی دماغ اسی ایک پوائنٹ پر آ کر رک گیا تھا۔ شہرزاد نے ان کی آنکھ کے کونے پر اٹکی ہوئی آنسو سے بے ساختہ نظریں چرائیں۔ اگر رومی کی قسمت میں ایسا ہی لکھا تھا تو میں یا آپ مل کر بھی اسے نہیں بچا سکتے تھے، اس لیے جو ہونا تھا اسے بھول جائیں اور نیکسٹ کے لیے دیکھیں، کیونکہ ہم دونوں کو آپ کی ضرورت ہے۔ اس کا لہجہ محبت سے بھرپور تھا۔ میں پوری کوشش کروں گی، وہ پھیکے سے انداز میں مسکرائیں۔ تھینک یو، ہاں انکل سیفی سے بات کر لیجئے گا، بہت اپسیٹ ہے وہ آپ کے لیے۔ شہرزاد دروازے کی طرف جاتے ہوئے لاپرواہی سے گویا ہوئی اور اس کی بات پر ٹینا بیگم کے چہرے پر نمودار ہونے والی مسکراہٹ ایک پل کو غائب ہوئی اور اس کی جگہ تشکر نے لے لی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ شہرزاد کا دل بہت بڑا ہے اور وہ اپنی ماں کو انسان ہونے کا کافی مارجن دیتی تھی، ورنہ ایسی کسی بات کی توقع رمیسا سے تو ہرگز نہیں کی جا سکتی تھی۔ برہان کا دماغ اس وقت کھولن کی زد میں تھا۔ شدید ٹھنڈ کے موسم میں بھی وہ رات کے اس پیر اپنے گھر کے سامنے والے لان میں مسلسل ٹہل رہے تھے۔ ٹہلتے ہوئے وہ ہادی کے گھر کی طرف غصے سے نگاہ اٹھا کر دیکھتے اور ان کے ساتھ ہی ان کے وجود میں اٹھتا لاوا پھٹنے کو تیار ہو جاتا۔ طوبہ اور نمیرہ کی باتوں نے انہیں گویا آسمان سے زمین پر لاپٹ رکھا تھا۔ انہیں درِ شہوار کا مناہل کے فنکشن میں اصرار کر کے جانا اور بار بار مناہل سے شادی کے لیے اکسانے کے پیچھے موجود اصل وجہ سمجھ آ گئی تھی، جو خاصی تلخ اور دل دکھا دینے والی تھی۔ میر برہان اور ان کی بہن درِ شہوار ایک ہی کشتی کے مسافر تھے، لیکن برہان کے خاندانی روایات اور نام نہاد غیرت اپنی بہن کے معاملے میں ان کو اپنا ظرف بڑا کرنے کی اجازت قطعاً نہیں دے رہی تھی۔ تبھی تو وہ اس وقت آگ بگولا ہوئے گھوم رہے تھے۔ ان کا بس نہیں چل رہا تھا کہ درِ شہوار کے کمرے میں گھس کر اس کا چہرہ تھپڑوں سے لال کر دیتے یا اس کی گردن تو ضرور ہی مروڑ دیتے۔ واہ میر برہان واہ، اپنے لیے زندگی کے اصول الگ اور بہن کے لیے الگ۔
ان کے اندر موجود ضمیر نامی چیز استہزائیہ انداز میں ہنسی۔ ہاں ہاں، میں اپنے خاندان کی کسی عورت کو اپنی روایات سے بغاوت کرنے کی اجازت نہیں دے سکتا۔ میں بے شک یورپ سے پڑھ کر آیا ہوں، لیکن دادی بالکل ٹھیک کہتے ہیں، ہماری کوئی مشرقی اور خاندانی روایات بھی ہیں۔ انہوں نے ضمیر کو پٹخا مار کر گرانے کی کوشش کی۔ اپنے کمرے کے ٹیرس میں کھڑی انابیہ نے یہ منظر انتہائی دکھی انداز سے دیکھا۔ اسے میر برہان کی پریشانی، بے بسی اور افسردگی کے پیچھے بس مناہل قریشی کا ہی چہرہ نظر آ رہا تھا، جو اسے باقی رات کے لیے دکھی کرنے کے لیے کافی تھا۔ جبکہ برہان کا سوچتے سوچتے دماغ شل ہو گیا تو وہ فیصلہ کن انداز میں کھڑے ہوئے۔ مجھے امی سے بات کرنی چاہیے، کیونکہ ہمارا خاندان ایسے کسی سکینڈل کا متمل نہیں ہو سکتا۔ وہ تیز تیز قدموں سے لان کو عبور کر کے گھر کے اندر داخل ہوئے۔ جس وقت وہ تاجدار بیگم کے کمرے کا دروازہ نوک کر رہے تھے، اس وقت میر ہاؤس کے ہال کمرے میں لگے گھڑیال پر 2:30 بجے کا وقت تھا۔ برہان، تم خیریت تو ہے نا؟ تاجدار بیگم اسے سامنے دیکھ کر بوکھلا گئیں۔ ان کی آنکھوں کی نیند ایک جھٹکے سے غائب ہوئی۔ مجھے آپ سے انتہائی ضروری بات کرنی ہے، ابھی اور اسی وقت۔ برہان جانتے تھے کہ میر محتشم اس وقت اسلام آباد والے گھر میں ہیں، اس لیے وہ بے دھڑک ماں کے کمرے کی طرف چلے آئے۔ سب ٹھیک تو ہے نا؟ وہ پریشانی سے ان کا بازو پکڑ کر اپنے بیڈ کے پاس لے آئیں۔ ان کا دل انہونی کے خیال سے کانپنے لگا۔ امی، جو بات میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ آپ کی اور میرے بیچ رہنی چاہیے، وعدہ کریں مجھ سے۔ ہاں ہاں بولو، کیوں پہیلیاں بجھوا رہے ہو؟ انہوں نے خوفزدہ انداز میں اپنے بیٹے کی طرف دیکھا۔ اتنا تو انہیں بھی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ رات کے اس پہر کوئی بم پھوڑنے آیا ہے۔ بولو نا برہان، چپ کیوں ہو؟ انہیں شش و پنج میں مبتلا دیکھ کر وہ جھنجھلا گئیں تو انہوں نے دل کڑا کر کے اپنا منہ کھول ہی لیا۔ وہ آہستگی سے انہیں درشہوار اور ہادی کے بارے میں سب بتاتے چلے گئے، جسے سنتے ہی تاجدار بیگم کا چہرہ بھی انڈے کی زردی کی مانند گہرا پیلا ہو گیا۔ وہ اپنے سینے پر ہاتھ رکھ کے وہ مشکل انداز میں بیڈ پر بیٹھیں۔ ابھی تو شامیر کی لائی ہوئی قیامت کو وہ اپنے اوپر جھیل رہی تھیں، اور اب درشہوار کے تازہ ترین کارنامے نے ان کو دہلا دیا تھا۔ اوہ میرے خدایا، یہ میری اولاد کا باجماعت دماغ کیوں خراب ہو گیا ہے؟ یہ سب مجھے ابا جی کی نظروں میں ذلیل کر کے ہی رہیں گے۔ اس درشہوار کی تو میں ابھی جا کر طبیعت سیٹ کرتی ہوں۔ وہ جذباتی انداز میں کھڑی ہوئیں۔ امی، خواہ مخواہ کی جذباتیت سے مسئلہ مت بگاڑیں، تھوڑا تحمل سے کام لیں۔ یہی سب کچھ کرنا ہوتا تو میں آپ سے بہتر کر سکتا تھا۔ برہان نے جھنجھلا کر اپنی ماں کا ہاتھ پکڑا اور انہیں بیڈ پر دوبارہ بٹھایا۔ میرا تو ذہن ہی نہیں کام کر رہا، اس بے وقوف لڑکی کو نہیں پتا ہمارے ہاں عورتوں تو دور، مردوں کی شادیاں بھی خاندان سے باہر نہیں کی جاتی۔ بھول گئی وہ ماضی کا تلخ قصہ، آدھا گاؤں جل مرا تھا جس میں۔ وہ تلخ انداز سے گویا ہوئیں۔ آپ درشہوار کی ضدی طبیعت کو اچھی طرح سے جانتی ہیں، اسے جس کام سے منع کیا جائے وہ کرنا تو اس پر گویا فرض ہو جاتا ہے۔ اس لیے میرا خیال ہے ہمیں عقل مندی سے اس سارے معاملے کو ہینڈل کرنا ہوگا۔ برہان نے اپنی ماں کو ایک نئی راہ دکھائی۔ اور وہ طریقہ بھی اب تم ہی بتا دو، کیونکہ مجھے تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ وہ دونوں ہاتھوں سے اپنا سر پکڑ کر بیٹھ گئیں۔ مجھے تو دادی سولی چڑھا ہی رہے ہیں، ساتھ میں یہ قصہ بھی نپٹا دیں۔ ایک تلخ مسکراہٹ نے ان کے لبوں کا احاطہ کیا۔ وہ کیسے؟ کھل کر بتاؤ بیٹا، میرا تو اس وقت دماغ ہی کام نہیں کر رہا۔ انہیں اپنی ماں پر بری طرح سے ترس آیا، جنہوں نے ایک اچھی بہو بننے کے لیے ساری زندگی داؤ پر لگا دی تھی، لیکن اب ان کی اپنی ہی اولاد ان کی ساری عمر کی عزت کو داؤ پر لگانے کے لیے تلی بیٹھی تھی۔ درشہوار اور ارسل کا نکاح کر دیں، بلکہ میری ماں نے ڈائریکٹ رخصتی بھی کر دیں، کیونکہ ارسل کی ڈگری مکمل ہونے والی ہے اور باپا نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی میں اس کی جاب کے لیے بات بھی کی ہے۔ ان کے مشورے پر تاجدار بیگم کے چہرے پر تھوڑی سکون کی کیفیت پیدا ہوئی۔ لیکن ارسل کے لیے تو ندرت طوبہ کا سوچے بیٹھی ہے۔ وہ پریشان ہوئیں۔ طوبہ کی بعد میں دیکھی جائے گی، پہلے آپ اپنے گھر میں لگی ہوئی آگ تو بجھا لیں۔ فوراً بات کریں دادی کے ساتھ، میری ماں نے بالکل بھی وقت ضائع نہ کریں، ورنہ بہت مشکل ہو جائے گی۔ برہان کے لہجے کی سنگینی نے ان کو ایک بار پھر دہلا دیا۔ ان کا ذہن تیزی سے تانے بانے بننے لگا۔ خاندانی سیاست اور جوڑ توڑ میں ان کا دماغ ویسے بہت تیز چلتا تھا، اور اس کی بات کا اعتراف تو پورا خاندان کرتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ برہان کو یہ تسلی تھی کہ اس کی والدہ یقیناً بہت جلد اس مسئلے کا حل نکال لیں گی۔ کافی کا مگ لیے شہرزاد کھڑکی کے پاس اپنی مخصوص جگہ پر آن کھڑی ہوئی۔ اس کے سیل فون کی مترنم گھنٹی بجی اور اس کے ساتھ ہی اس کے دل نے بے ربط انداز میں دھڑک کر گواہی دی کہ اس وقت اس کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ شہرزاد نے مسکراتے ہوئے سیل فون کی کال اٹینڈ کی۔ آج آپ بتا ہی دیں کب تک یہ آنکھ مچولی کا کھیل جاری رکھیں گے میرے ساتھ؟ اس نے طنز کیا۔ جب تک آپ میرے رقیبوں کے ساتھ گھومنا پھرنا اٹھنا بیٹھنا بند نہیں کریں گی۔ دوسری طرف حمزاد بھی خیر سنجیدہ تھا۔ آپ کو یہ کیوں لگتا ہے کہ ساری دنیا بس میرے ہی پیچھے ہے؟ وہ مسکرائی۔
تم ساری دنیا کو چھوڑو، یہ مسز قریشی کا بیٹا آج کس چکر میں اتنا جڑ کر بیٹھا ہوا تھا تمہارے ساتھ؟ اس کے دل جلے انداز پر وہ بے ساختہ ہنسی۔ وہ کبھی اسے انتہائی احترام سے آپ کہہ کر اور کبھی بے تکلفی کی ساری حدیں عبور کر کے ڈائریکٹ تم پر اتر آتا۔ آپ بھی تو وہیں موجود تھے نا، آپ وہاں آ کر بیٹھ جاتے، کس نے منع کیا تھا؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ جس دن میں بیٹھ گیا نا تمہارے پاس، ساری زندگی کے لیے اٹھنا بھول جاؤ گی۔ اس کی زو مینی انداز پر شہرزاد کی دھڑکن تھمی۔ اور میں جانتی ہوں وہ دن کبھی نہیں آئے گا، اس نے مسکرا کر اطلاع دینے کے انداز میں کہا۔ وجہ پوچھ سکتا ہوں؟ وہ ہلکا سا بے چین ہوا۔ نہ آپ میں اتنی ہمت ہوگی کہ اپنی نقاب کشائی کر سکیں، اور نہ آپ زندگی میں کبھی میرے سامنے بیٹھنے کی جرات کر سکیں گے، اس لیے معاملہ بیچ میں ہی اٹکا رہے گا۔ ویسے حد ہوتی ہے بزدلی کی بھی۔ وہ سراسر اسے اکسا رہی تھی اور دوسری طرف اس کی بات کے اندر چھپے مفہوم کو سمجھ کر ہنسا۔ اسی وقت حمزاد کے بیڈ روم کا دروازہ کھلا اور سیل فون کی ریسیور سے آتی ہوئی ایک مردانہ بھاری آواز پر شہرزاد کے کان کھڑے ہوئے کوئی اس کے بہت قریب آ کر انگلش میں بولا تھا۔ بیٹا یہ ٹکٹس ہیں، صبح 6 بجے چیک ان شروع ہو جائے گا، ایئرپورٹ ٹائم سے پہنچنا، اس لیے ٹائم سے سونا۔ آبی چیک ان کو چھوڑیے، میرا تازہ ترین غم سنیے، آپ کا دل بھی دہل جائے گا۔ وہ شرارت سے اسے سنانے کو بلند آواز میں گویا ہوا۔ فون پر بات کر رہے ہو تم؟ انہوں نے تصدیق چاہی۔ جی ہاں، اور پتہ ہے فون کی دوسری طرف موجود لڑکی آپ کے بیٹے کو بزدل اور کم ہمت کہہ رہی ہے۔ اس نے اپنے باپ کو بھڑکانے کی کوشش کی۔ اور وہ لڑکی شہرزاد کے علاوہ کوئی اور ہو ہی نہیں سکتی۔ اس مردانہ جملے پر وہ ساکت ہوئی۔ وہ کبھی سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ حمزاد کے خاندان کا کوئی اور فرد بھی اسے جانتا ہوگا۔ کافی کے مگ پر اس کی انگلیاں مضبوط ہوئیں، جبکہ اس کا رواں رواں مجسمِ سماعت بن گیا۔ میں اس کے علاوہ اور کس سے بات کرتا ہوں؟ ابھی کیوں مشکوک کر رہے ہیں آپ اسے میری طرف سے؟ وہ شوخ لہجے میں گویا ہوا، جبکہ شہرزاد خود ایک عجیب سی سچویشن میں پھنسا ہوا محسوس کر رہی تھی۔ اچھا نالائق انسان، میری بات کراؤ اس سے۔ دوسری طرف سے آنے والی فرمائش پر شہرزاد کا دل بری طرح سے دھڑکا۔ بات کرو گی میرے فادر سے؟ اب اس سے پوچھ رہا تھا۔ ہاں، یہ سنہری موقع وہ کیسے ہاتھ سے جانے دیتی۔ یہ لیں ابھی، پلیز میری شکایتیں مت لگائیے گا، ایسا نہ ہو مجھ سے ڈر کر دوبارہ لندن بھاگ جائے۔ اس نے فون ان کے ہاتھ میں پکڑاتی ہوئی نصیحت کی۔ ہیلو بیٹا، ہاؤ آر یو؟ اس نالائق کی باتوں کو دل پر لینے کی ضرورت نہیں، اسے شروع ہی سے ڈرامے بازی کی عادت ہے۔ وہ امریکن انگلش لہجے میں اس کے ساتھ بہت پیار اور اپنائیت سے گویا ہوئے۔ ڈونٹ وری انکل، بہت اچھی طرح سے جانتی ہوں میں بھی۔ اس نے بھی جواباً انگلش میں ہی جواب دیا۔ تم مجھے آبی کہو گی تو اچھا لگے گا مجھے۔ ان کی اگلی فرمائش اردو میں نہ آئی اور نہ چاہتی ہوئے بھی وہ مسکرا دی۔ کیسے ہیں آپ اور کیا چل رہا ہے آج کل؟ اس نے فوراً ہی پوچھا۔ لائف الحمدللہ بہت سٹیبل ہے، کل میں اور یہ نالائق جا رہے ہیں امریکہ، شاید اس نے بتایا ہو تمہیں۔ ان کی اس اطلاع پر اس کا دل یکبارگی دھڑکا۔ نہیں، میرے علم میں تو ایسی کوئی بات نہیں، وہ زبردستی مسکرائی۔ آپ تو زیادہ ہی فری ہو رہے ہیں، فٹافٹ فون دے میرا اور جا کر سو جائیں، گڈ نائٹ۔ وہ ان سے اپنا فون واپس لے چکا تھا۔ اوکے بیٹا، گڈ نائٹ، الارم لگا لینا ورنہ فلائٹ نکل جائے گی، وہ کمرے سے نکلتے نکلتے بولے۔ کیوں ڈر گئے؟ کہیں آپ کی اصلیت نہ بتا دے مجھے؟ شہرزاد نے اسے چھیڑا۔ تم پوچھ لیتی تو وہ کبھی جھوٹ نہ بولتے، وہ مسکراتے ہوئے بولا۔ اچھا تو پھر دوبارہ بات کروائیں میری؟ وہ بےتاب ہوئی۔ کیوں، میں صبح شام گھاس کھاتا ہوں کیا؟ اتنا پاگل سمجھ رکھا ہے مجھے؟ اس کا لہجہ شوخی سے لبریز تھا، اس لیے اس نے بات ہی پلٹ دی۔ اچھا پھر اپنی ممی سے بات کرواتے میری؟ اس کو بھی نئی شرارت سوجھی۔ ضرور کروا دیتا اگر وہ قبرستان میں دائمی نیند نہ سو رہی ہوتی۔ اوہ سوری، مجھے پتہ نہیں تھا۔ اٹس اوکے، ڈونٹ وری۔ اور بہن بھائی؟ اس نے محتاط انداز میں پوچھا۔ ایک چھوٹا بھائی کراچی میں پوسٹڈ ہے ان دنوں، اور سب سے چھوٹی بہن اسپیشلائزیشن کرنے امریکہ گئی ہوئی ہے۔ اس نے پہلی دفعہ اپنی فیملی کے بارے میں اتنا ڈیٹیل سے کھل کر بتایا تھا۔ اور آپ کیا کرتے ہیں؟ وہ شرارتی انداز میں گویا ہوئی۔ ایک معصوم سی پیاری سی لڑکی سے محبت کرتا ہوں اور دن رات اس کی جھاڑ کھاتا ہوں۔ اتنے سالوں سے اسے پٹانے کی کوشش کر رہا ہوں، لیکن افسوس وہ مجھے گھاس ہی نہیں ڈال رہی۔ دیکھا میں کتنا مشکل کام کرتا ہوں؟ وہ پھر پٹڑی سے اترا۔ آپ سے تو بات کرنا ہی بیکار ہے، انتہائی فضول انسان ہیں آپ۔ دوسری طرف موجود شہرزاد اس کی غیر سنجیدگی پر تک گئی۔ اس نے غصے سے فون بند کیا اور اگلے ہی 30 سیکنڈ کے بعد اس کی کال دوبارہ آنے لگی۔ اس بار شہرزاد نے فون ہی پاورڈ آف کر دیا۔ میں ہی پاگل ہوں جو اتنے عرصے سے اس کے ہاتھوں سے بے وقوف بن رہی ہوں، اگر کسی کو پتہ چل جائے تو یقیناً میری عقل پر ماتم ہی کرے۔ وہ غصے سے اٹھ کر ٹہلنے لگی۔ آخر مجھے اس سے بات کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ جو بندہ اپنی شناخت چھپا سکتا ہے وہ کیسے قابل اعتبار ہو سکتا ہے؟
ایک اور سوچ نے اس کے دماغ کا احاطہ کیا۔ اس نے خود کو کوسنا چھوڑا اور اپنا لیپ ٹاپ اٹھایا۔ اس کا ارادہ سنجیدگی سے اب کچھ کام کرنے کا تھا۔ اسی وقت ملازمہ ہلکا سا دروازہ کھٹکا کر اندر داخل ہوئی۔ اس کے ہاتھ میں کارڈ لیس فون دیکھتے ہی وہ سمجھ گئی کہ دوسری طرف حمزاد کے علاوہ کوئی اور نہیں ہو سکتا۔ اس نے یقیناً اس کا سیل فون آف دیکھ کر اس کے گھر کے نمبر پر کال کر لی تھی۔ بی بی جی، کال ہے آپ کی۔ ملازمہ نے اس کی طرف کارڈ لیس پکڑایا جو اسے نہ چاہتی ہوئی بھی پکڑنا پڑا۔ اچھا جاؤ تم۔ اس کی تیوری کے بل گہرے ہوئے۔ ملازمہ کے کمرے سے نکلتی ہی وہ ریسیور ہاتھ میں پکڑتے ہی ناراضگی سے شروع ہو گئی۔ 1000 دفعہ میں نے آپ سے کہا کہ گھر کے نمبر پر کال مت کیا کریں مجھے، لیکن آپ کو یہ بات سمجھ ہی نہیں آتی۔ کیوں ہاتھ منہ دھو کر پیچھے پڑ گئے ہیں میرے؟ آئی ایم سوری شیری، یہ میں ہوں ارتضیٰ حیدر۔ ریسیور کے اندر سے نکلنے والی ارتضیٰ کی آواز سن کر اسے لگا جیسے کسی نے فریج سے ٹھنڈے یخ بوتل پانی کی نکال کر اس کے اوپر الٹ دی ہو۔ اس کے ہونٹوں پر الفی سی جم گئی اور کانوں میں شائیں شائیں کا شور بڑھ گیا۔ اس سے پہلے تو آپ نے مجھے کبھی گھر کے نمبر پر کال کرنے سے منع نہیں کیا۔ اس کی خفت زدہ آواز سن کر شہرزاد کا شدت سے دل چاہا کہ وہ جا کر اس کے منہ پر مضبوطی سے اپنے دونوں ہاتھ رکھ دے۔ اس کا ایک ایک لفظ اسے شرمندگی کی گہری دلدل میں دھکیل رہا تھا۔ اوہ آئی ایم سوری، میں کوئی اور سمجھی تھی۔ اس نے پوری طاقت لگا کر چند لفظ بولے۔ اگر کوئی آپ کو تنگ کرے تو مجھے بتائیں، یہ تو کوئی بڑا مسئلہ نہیں ہے، 2 دن میں حل ہو جائے گا۔ دوسری طرف موجود ارتضیٰ بھی سمجھ چکا تھا کہ اسے جھاڑ کسی اور کی غلط فہمی کے نتیجے میں پڑی ہے، لیکن اس غلط فہمی نے اس کے سارے حواس چوکس کر دیے تھے۔ اٹس اوکے ارتضیٰ، آپ نے خیریت سے اس وقت کال کی؟ اس نے جان بوجھ کر موضوع گفتگو بدلا، لیکن اس کا ماتھا ارکین پار سے تر تھا اور اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ فوراً فون بند کر دے، لیکن یہ اس سے بھی بڑھ کر بدتہذیبی ہوتی۔ سبرمیسا کی پیشی، اور میں چاہتا ہوں کہ آپ کچھ پوائنٹس انہیں راستے میں اچھی طرح سے سمجھا دیں۔ میں نے آپ کو بھی ایک ای میل کی ہے، آپ ٹائم نکال کر اسے چیک کر لیجئے گا۔ وہ بڑے مہذب انداز میں اسے بتا رہا تھا۔ جی تھینک یو، میں بھی دیکھ لیتی ہوں، صبح انشاءاللہ بات ہوگی۔ اس نے جیسے ہی فون بند کیا، کارڈ لیس کی گھنٹی ایک دفعہ پھر بج اٹھی۔ اس دفعہ اس نے ذرا محتاط انداز میں ہیلو کہا۔ اس طرح خفا ہو کر فون بند کرو گی تو میں ساری رات نہیں سو پاؤں گا۔ حمزاد کا مخصوص لہجہ سن کر اس کے حلق سے ایک لمبی سانس برآمد ہوئی۔ اور اتنی لمبی لمبی سانسیں لوگی تو اسلام آباد کا موسم مزید سرد ہو جائے گا۔ آپ کو پتہ ہے اس وقت کیا ہوا ہے؟ وہ ناراضگی سے گویا ہوئی۔ آپ کی فون کال سے پہلے ارتضیٰ کی کال آئی تھی اور میں نے آپ کے چکر میں اس بیچارے کو بری طرح سے جھاڑ دیا اور بعد میں پتہ چلا وہ آپ نہیں تھے۔ دیٹس گریٹ! اس کی بات سن کر وہ بے ساختہ ہنسا۔ گندی گندی گالیاں دی تھی نا اس خبیث کو؟ پولیس یونیفارم پہن کر خود کو دبنگ والا ہیرو سلمان خان ہی سمجھنے لگتا ہے، گدھا۔ اس کی شوخی آج عروج پر تھی۔ کیا چیز ہیں آپ؟ وہ نہ چاہتی ہوئی بھی اس کی باتوں پر ہنس پڑی۔ تھینک یو، آج رات بہت سکون کی نیند آئے گی مجھے۔ بس آپ یوں ہی میرے رقیبوں کو جھاڑتی رہا کریں۔ اب اجازت دیں، ٹیک کیئر، بائے۔ وہ فون بند کر چکا تھا۔ شہرزاد نے بھی اپنی فائل اٹھائی، اس پر نیکسٹ پیشی کے نوٹس لکھنے لگی۔ ہادی یار، بات تو خاصی پیچیدہ ہے یہ۔ سعد نے محتاط انداز میں گفتگو کا آغاز کیا۔ پیچیدہ ہی نہیں، باعث رسوائی بھی۔ ہادی نے اپنا شل ہوتا ہوا دماغ سنبھالتے ہوئے سعد کی طرف دیکھا۔ وہ دونوں دوست اس وقت مال روڈ کے ایک ریسٹوران میں موجود تھے اور ان کے سامنے رکھی آئس کریم کافی حد تک پگھل چکی تھی۔ ہادی جب سے مری واپس آیا تھا، اس وقت سے شدید قسم کی ٹینشن کا شکار تھا۔ مناحل کی خود سری نے اس کے ہاتھوں کے طوطے اڑا دیے تھے، اور اتنا تو وہ بھی جانتا تھا کہ وہ ضدی لڑکی جس چیز کے لیے اڑ جاتی اسے حاصل کر کے ہی دم لیتی۔ اس نے کافی غور و فکر کے بعد سعد سے یہ بات شیئر کرنے کا فیصلہ کیا اور اسی لیے اسے یہاں لے کر آیا تھا۔ راستے میں آتی ہوئے اسے کافی تفصیل سے مناحل و برہان کا قصہ سنا چکا تھا۔ میرا خیال ہے تمہیں فوراً آنٹی سے بات کر لینی چاہیے، سعد نے سنجیدگی سے اسے مشورہ دیا۔ لیکن اس سے پہلے میں میر برہان سے بات کرنا چاہتا ہوں۔ ہادی کی بات پر وہ چونکا۔ میرے خیال میں اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، کیونکہ جب کوئی لڑکی اس حد تک خود سری پر اور ضد پر اتر آئے تو یقیناً اس کے پیچھے کسی مرد کی دی ہوئی شے ہی ہوتی ہے۔ سعد نے اپنا تجزیہ پیش کیا۔ تمہارے خیال میں میر برہان سیریس ہے اس کے لیے؟ اس نے ہلکا سا جھجک کر پوچھا۔ اس کی سیریس ہونے سے کچھ نہیں ہوگا، کیونکہ جہاں تک میری معلومات کا تعلق ہے، یہ لوگ خاندان سے باہر شادیاں نہیں کرتے، اور اگر کر بھی لیں تو انہیں وہ عزت اور اہمیت نہیں دیتے جو ایک عورت کا بیوی بننے کے بعد حق ہوتی ہے۔ ہاں، میر خاقان علی کے چٹپٹے قصے کون نہیں سنتا، سوائے میری بے وقوف بہن کے۔ ہادی نے طنزی انداز میں لقمہ دیا۔ تمہیں یہ بات تفصیل سے بتانی چاہیے مناحل کو۔
وہ کچھ سننے کو تیار بھی تو ہو۔ برہان نے اس کا دماغ کافی خراب کر رکھا ہے، اسے میر فیملی کی غلط ریپوٹیشن سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ وہ خاصا تپا ہوا تھا۔ مجھے لگتا ہے یہ ساری برہان کی ہوئی برین واشنگ ہے، بلکہ پورا خاندان ہی اس کام میں ماہر ہے۔ اب اس کی بہن کو ہی دیکھ لو، کتنی کوشش کی اس نے تمہاری توجہ حاصل کرنے کی۔ سعد نے سنجیدگی سے تبصرہ کیا۔ حالانکہ اس سے بھی آدھی کوشش تمہارے لیے کرتی تو اب تک تم دونوں بھاگ کر شادی کر چکے ہوتے، ہادی نے طنزیہ انداز میں کہا۔ بکواس بند کرو، میرا دماغ سیٹ ہو چکا ہے اب، اور ویسے بھی مجھے اتنی منہ زور لڑکیاں ایک آنکھ نہیں بھاتی۔ وہ پہلی دفعہ اتنا کھل کر بولا۔ تو صاف صاف کہو نا، اس کے خاندان کے ساتھ کوئی پنگا فوڑ نہیں کر سکتے؟ ہادی نے اسے چھیڑا۔ اتنے بھی بھنے خان نہیں ہے وہ، اور شاید ان کا مقابلہ کر بھی لیتا، لیکن سچ پوچھو تو دورے شہوار کی خود سری اور بے باکی نے دل کھٹا کر دیا میرا، اور ویسے بھی اس کے تمام تر نیک جذبات اب صرف تمہارے لیے ہیں، تو میں پھر اس دیوار سے سر کیوں پھوڑوں؟ سعد کی لہجے کی سچائی گواہ تھی کہ اسے عقل آ چکی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ میں تمہاری طرف سے انکار سمجھوں؟ ہادی ہنوز شرارتی موڈ میں تھا۔ ہاں، اگر تم اس کے ساتھ بھاگنا چاہو تو میں اس کا انتظام کروا سکتا ہوں۔ سعد نے بھی اپنا حساب پورا کرنے کی کوشش کی۔ شٹ اپ، اس نے منہ سا بنایا۔ یقین مانو، میر خاندان سے بدلہ لینے کا ایک یہ بہترین طریقہ ہے کہ میر برہان نے اگر تمہاری بہن کے ساتھ کوئی زیادتی کرنے کی کوشش کی تو شطرنج کا یہ مہرہ کھیل کر تم اس خاندان کو ناک کے چنے چبا سکتے ہو۔ سعد نے اسے ایک نئی پٹی پڑھانے کی کوشش کی۔ یہ دیکھو، ہادی نے اپنے دونوں ہاتھ اس کے سامنے جوڑے، اتنا بھی برا وقت نہیں آیا مجھے کہ کسی عورت کے کندھوں پر رکھ کر بندوق چلاؤں۔ اگر ایسا کوئی موقع آیا بھی تو میں خود سینہ تان کر ان کے سامنے جا سکتا ہوں۔ اس نے بیزاری سے جواب دیا۔ ہاں، ایک بہادر ماں کے بیٹے کو ایسا ہی ہونا چاہیے۔ سعد اس کی طرف دیکھ کر ہنسا۔ چل اب اٹھ یہاں سے، سردی میری رگوں میں گھسی جا رہی ہے۔ ہادی اپنی جیکٹ کی جیب میں ہاتھ گھسا کر کھڑا ہوا۔ وہ دونوں لمبی واک کرتے ہوئے جب مار روڈ سے نکلے تو سعد چلتے چلتے چونکا۔ شاہمیر کا اس لڑکی کے ساتھ کوئی چکر چل رہا ہے کیا؟ KFC کے عین سامنے کھڑی شاہمیر اور طوبہ کو دیکھ کر سعد نے سرگوشی کے انداز میں تبصرہ کیا تو وہ تب اٹھا۔ اس خاندان کے لڑکے لڑکیوں کو بھی لگتا ہے کہ ان کے علاوہ کوئی کام ہی نہیں ہے۔ اب اس سے سلام دعا کرنے مت کھڑے ہو جانا، بس آنکھ بچا کر نکل جاؤ۔ ہادی اور سعد دونوں کمال کی اداکاری کرتے ہوئے وہاں سے روانہ ہوئے۔ دوسری طرف شاہمیر بڑی دلچسپی اور شرارت نگاہوں سے طوبہ کو دیکھ رہا تھا، جو اس کے دیکھنے پر تھوڑا پزل ہو رہی تھی۔ قسم سے طوبہ، اس رومانس کا مزہ لینے کے لیے تو مجھے کافی عرصہ پہلے گھر چھوڑ دینا چاہیے تھا۔ شاہمیر نے ڈسپوزیبل گلاس میں اسٹرا گھماتے ہوئے طوبہ کو جان بوجھ کر چھیڑا۔ وہ دونوں آج اس سے نظر بچا کر یہاں اکٹھے ہوئے تھے۔ آج تو آ گئی ہوں، دوبارہ ہرگز نہیں آؤں گی۔ طوبہ نے اسے صاف ہری جھنڈی دکھائی۔ یہ تو وقت آنے پر ہی پتہ چلے گا جناب، ویسے بھی اپنی محبت پر اتنا یقین ہے مجھے کہ کچے دھاگے سے چلے آئیں گے سرکار بندے۔ وہ شوخی سے گویا ہوا۔ تمہاری فضول باتیں ختم ہو گئی ہوں تو کیپٹن صاحب مجھے گھر چھوڑائیں، داجی آ گئے تو آپ کا تو پتہ نہیں میرا کورٹ مارشل ضرور ہو جائے گا۔ طوبہ نے اپنے ہاتھ میں پکڑا ڈسپوزیبل گلاس ڈسٹ بن میں اچھالا تو شاہمیر نے بھی ریسٹ واچ پر ٹائم دیکھا۔ شام کے 5 بج رہے تھے اور اس سے زیادہ باہر رہنا دونوں کے لیے خطرناک تھا۔ غضب خدا کا، پورے میر ہاؤس کا حلیہ بگڑ چکا ہے۔ میر حاکم ٹہلتے ٹہلتے رکے اور مزید گویا ہوئے۔ جس کو دیکھو ہر کوئی اپنا اپنا قبلہ بنائے بیٹھے ہیں آج کل۔ بہت دن بعد آج میر حاکم کے سامنے تاجدار بیگم کی پیشی تھی، اور وہ جو شاہمیر کو گھر سے نکالے جانے پر احتجاجاً سب کا واک آؤٹ کر کے خود کو اپنے کمرے تک محدود کر چکی تھیں، انہیں اندازہ نہیں تھا کہ اس بار میر حاکم ڈائریکٹ انہی کے بیڈ روم میں آ کر کچہری سجا لیں گے۔ تایا جی، اس گھر میں میرے علاوہ بھی اور لوگ ہیں، تاجدار بیگم نے ٹیکا چھپا انداز اپنایا۔ جانتا ہوں میں، تمہارا اشارہ شارکا اور ندرت کی طرف ہے۔ ان میں اتنی عقل ہوتی تو مل کر خاقان کو نہ سنبھال لیتی، وہ جگہ جگہ منہ مارتا ہوا نہ پھرتا، اور نہ ہی اس کی رنگ برنگی داستانیں سننے کو ملتی۔ ان کا طنزیہ انداز تاجدار بیگم کے دل و دماغ پر پھوار بن کر برسا۔ انہوں نے جتاتی ہوئی نگاہوں سے اپنے سامنے خاموش بیٹھے میر محتشم کی طرف دیکھا، جیسے کہہ رہی ہوں سن لیں، اس خاندان کی واحد سمجھدار خاتون کا تاج انہی کی بیوی کے سر پر ہے، اور سونے پہ سہاگا نام بھی تو ان کا تاجدار بیگم تھا۔ آپ کچھ بھی کہیں تایا جی، اس گھر اور خاندان کے لیے میں نے اپنی ہڈیاں تک کھلا لی، لیکن کیا؟ آج تک میرا کسی نے نہ لحاظ کیا اور پورے خاندان کے سامنے 2 ٹکے کا کر دیا مجھے۔ آپ اپنے ایمان سے کہیں، میں کس منہ سے اپنے کمرے سے نکلوں اور اپنے دیورانیوں کے ساتھ جا کر بیٹھوں؟ انہوں نے جذبات کی انتہا کرتے ہوئے آنسو تک نکال لیے۔ شاہمیر والی بات پر میں نے 1000 دفعہ معذرت کر چکا ہوں، خدا کے واسطے بس کر دو اب۔
میر محتشم اپنے والد صاحب کے سامنے دوبارہ انہی باتوں پر جھنجلا سے گئے اور میر حاکم نے اپنی سب سے لاڈلی بہو کا آنسوؤں سے بھرا ہوا چہرہ دیکھا تو ان کا دل پسج گیا۔ ماں ہوں میں کیسے بس کر دوں، ساری ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، اتنے سالوں سے پوسٹنگ ہو رہی ہے اس کی، پہلی دفعہ تو اپنے گھر کے پاس پوسٹ ہوا تھا اور آپ نے نکال دیا اسے۔ وہ میر حاکم کو جذباتی کرنے کے لیے ذرا اونچی آواز میں رونے لگیں۔ اس بے وقوف نے بھی تو ایک دفعہ بھی معافی مانگنا گوارا نہیں کیا اپنے باپ سے، میر محتشم ہلکا سے چڑھ کر بولے۔ اس سلسلے میں 2-3 بار آ چکا ہے وہ، لیکن میں نہیں بھگا دیا کہ تمہارا باپ سخت غصے میں ہے۔ تاجدار بیگم نے آنسو پونچھتے ہوئے اپنی طرف سے آدھا جھوٹ بولا اور آدھا سچ۔ شمیر گھر آیا ضرور تھا لیکن صرف اپنی ماں سے ملنے۔ اچھا محتشم، تم چھوڑو اپنا غصہ، اولاد ہی نہ ہنجاؤ تو انسان کیا کر سکتا ہے؟ فون کر کے بتا دینا اسے، جب چاہے آ سکتا ہے۔ میر حاکم علی کی بات پر تاجدار بیگم کا چہرہ ایک دم کھل سا اٹھا۔ ان کے شوہر محتشم صاحب نے جھنجلا کر انہیں دیکھا لیکن مصلحتاً خاموش رہے۔ تایا ابا ایک اور درخواست کرنی تھی آپ سے۔ تاجدار بیگم اس موقع سے بھرپور فائدہ اٹھانے کی ایک اور کوشش کی۔ ہاں ہاں بولو۔ مجھے نہیں پتا میری اس بات کو کیسے لیتے، لیکن میری اور برہان کی دلی خواہش ہے کہ اس کی شادی کے ساتھ ساتھ درِ شہوار اور ارسل کا قصہ بھی نپٹا دیا جائے۔ وہ محتاط انداز میں گویا ہوئی۔ لیکن درِ شہوار ابھی تھوڑی امیچور لگتی ہے مجھے، میرا خیال ہے اسے گریجویشن کر لینی چاہیے۔ محتشم صاحب نے رنگ میں بھنگ ڈالا۔ اس سے بھی تھوڑی عمر تھی میری جب میں بیاہ کر اس گھر میں آئی تھی، اور ویسے بھی 2-4 سال بعد تو درِ شہوار کی عقل میں اضافے کی مجھے تو قطعاً بھی امید نظر نہیں آتی، تو اچھا ہے لگے ہاتھ یہ قصہ بھی نبٹ جائے۔ تاجدار بیگم کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ آنکھوں ہی آنکھوں میں اپنی میاں کو وہ ساری داستان سنا دیں جس نے ان کی راتوں کی نیند حرام کر رکھی تھی۔ ویسے تاجدار کی بات میں دم تو ہے، اچھا ہے گھر کی بچیوں کے فرض سے ہم جتنی جلدی سبق دوش ہو جائیں۔ تم کیا کہتے ہو محتشم؟ میر حاکم آج اپنی بہو کے چینل پر ہی چل رہے تھے۔ ان کی بات پر تاجدار بیگم نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ دیکھ لے بابا جان، جو آپ کو مناسب لگے۔ میری ماں نے تو تایا ابا، آپ بس بسم اللہ کریں، تیاری میں 1 ہفتے میں کر لوں گی، اس کی فکر مت کیجیے گا۔ تاجدار بیگم نے بے پتابی سے کہا۔ چلے بابا جان، اسی بہانے آپ کی بہو کے پیروں کی مہندی تو اترے گی نا، ورنہ گھر کا نظام یوں ہی درم برم رہے گا۔ محتشم صاحب نے بھی اپنی بیگم کا موڈ بہتر کرنے کے لیے ہلکے پھلکے انداز میں کہا تو میر حاکم مسکرا دیے، اور ان کی مسکراہٹ کے پیچھے چھپی رضامندی نے تاجدار بیگم کے سینے پر دھرا بوجھ تھوڑا کم کر دیا۔ جسٹس محمود کے بیٹے روہیل کے قتل کے واقعے میں ایک دلچسپ موڑ آیا تھا۔ رمیسا کی آج صبح عدالت میں پیشی تھی اور وہ شہرزاد اور ارتضیٰ کے ساتھ ٹائم پر وہاں موجود تھی۔ اس کے آنے سے پہلے ہی احاطۂ عدالت میں مختلف چینلز کے رپورٹرز کی چہل پہل نظر آ رہی تھی، جو آج کسی خاص خبر کے منتظر تھے، اور شہرزاد نے بھی ان کو مایوس نہیں کیا۔ کمرہ عدالت میں دیے جانے والے رمیسا کے بیان کے ساتھ روہیل محمود کے بیسٹ فرینڈ صارم خان کی گواہی نے ہر طرف ایک تھرتھلی سی مچا دی تھی۔ اس کے ساتھ ہی میڈیا میں رنگ برنگی خبروں کا طوفان آ گیا۔ صارم خان شہرزاد تک رومی کے توسط سے پہنچا تھا اور اسے یہاں تک لانے میں ساری محنت ارسل کی تھی، جو خود بھی اس وقت کمرہ عدالت میں موجود تھا، لیکن اس کی پوری کوشش تھی کہ وہ میڈیا کے کسی نمائندے کے سامنے نہ آئے، بلکہ صارم اور رمیسا کے علاوہ کوئی بھی ارسل کو نہیں جانتا تھا۔ صارم خان نے 2 ٹوک انداز میں کمرہ عدالت کو بتایا کہ اس رات گاڑی رمیسا نہیں کنزا وقار چلا رہی تھی، اور چونکہ صارم بھی اپنے دوست کی مدد کے لیے اپنی گاڑی پر اس کے پیچھے تھا، چنانچہ یہ سارا منظر اس نے اپنی آنکھوں سے دیکھا، اور صارم نے مزید یہ دعویٰ بھی دیا کہ یہ بات اس کلب کے چوکیدار کے علاوہ بھی کچھ اور لوگ جانتے تھے۔ گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر کنزا وقار تھی۔ کورٹ سے پارکنگ کی طرف جاتے ہوئے رمیسا نے کئی دفعہ ارسل کی طرف دیکھا، جس کی آنکھوں میں اس کے لیے ایک خاموش دلاسا تھا۔ اس کے وہاں ہونے کا احساس رمیسا کو خاصی تقویت بخش رہا تھا۔ دوسری طرف میڈیا کے نمائندے وقار درانی کے گھر کے باہر ڈیرا جما کر بیٹھ گئے تھے، اور ان کے خاندان میں ایک ہلچل سی مچ گئی تھی۔ وقار درانی کا غصہ اور پریشانی سے برا حال تھا، کیونکہ شہرزاد نے ان کی کوئی بھی کال اٹینڈ نہ کرنے کی قسم کھا رکھی تھی۔ ہم انشاءاللہ یہ کیس جیت جائیں گے، میں تمہارے ساتھ ہوں۔ رمیسا نے ارسل کا یہ ٹیکسٹ میسج گاڑی میں پڑھتے ہوئے پڑھا۔ تمہاری محبت میری زندگی کے راستوں کو آسان ہی نہیں بلکہ خوبصورت بھی بنائے گی، اور مجھے اس بات کا یقین ہے۔ اس نے فوراً ہی میسج ارسل کے نمبر پر بھیج کر گاڑی کی پشت سے ٹیک لگا لی۔ شہرزاد اس کے ساتھ بیٹھی ہوئی مسلسل اپنی کولیگز کی کالز اٹینڈ کر رہی تھی، جو اس کیس میں اس کے ساتھ کھڑے تھے۔ ویل ڈن شیری، تم وکٹری اسٹینڈ کے بہت قریب پہنچنے والی ہو۔ مسز عالیہ قریشی کی کال ہمیشہ اس کا حوصلہ بڑھاتی تھی۔ اسے آپ کی وجہ سے ہوا ہے میم، اس نے بھی کھلے دل سے اعتراف کیا۔ مسز عالیہ قریشی کی کال جیسے ہی بند ہوئی، انٹرنیشنل نمبر سے آنے والی اگلی فون کال نے اس کے دل کی دھڑکنوں کو بے ربط کیا۔ وہ لاکھوں میل کے فاصلے پر بھی اس کی ایک ایک چیز پر نظر رکھے ہوئے تھا۔
تم نے تو اس بار مجھے حیران کر دیا، کہاں سے ڈھونڈ لائی ہو تم سارم خان کو؟ حمزاد کے لہجے میں چھپی ستائش نے اس کے حوصلوں کو مزید بلند کیا۔ تم ساری باتوں کو چھوڑو، یہ بتاؤ میری یہ موو کیسی لگی تمہیں؟ بہت زبردست، لیکن وقار دورانی کے بارے میں بہت زیادہ محتاط ہو جاؤ، وہ اب تمہارے سامنے ہر قسم کا چارہ ڈالنے کی کوشش کرے گا۔ وہ امریکہ میں بھی اس کے لیے فکر مند تھا اور یہ بات شہرزاد کو ہلکا پھلکا کرنے کے لیے کافی تھی۔ آپ بس مجھے ایزی لینا چھوڑ دے، باقی چیزیں میں خود سنبھال لوں گی۔ شہرزاد کے لہجے کی کھنک پر رمیسا نے چونک کر اپنی بہن کی طرف دیکھا اور پہلی دفعہ اس کے ذہن میں بھی کوئی الارم گونجا۔ وہ فون بند کر چکی تھی، لیکن اس کے لبوں پر ایک دلکش مسکراہٹ ابھی بھی موجود تھی۔ دونوں بہنیں گھر پہنچی تو ٹینا بیگم کو خلاف توقع اپنے بیڈ روم سے سٹنگ روم میں دیکھتے ہی انہیں خوشگوار حیرت ہوئی۔ ان کی نظر ابھی بھی سیف الرحمن پر نہیں پڑی تھی، جو سٹنگ لاؤنج کی دائیں دیوار کے پاس رکھے سنگل صوفے پہ براجمان سگار پی رہے تھے۔ مبارک ہو شہری، درست موقع پر درست پتوں کا استعمال ایک کسی بیرسٹر کی کامیابی کی ضمانت ہوتا ہے۔ سیف الرحمن کی سنجیدہ آواز پر وہ دونوں چونکی اور رمیسا کا چہرہ تناؤ کا شکار ہوا۔ تھینک یو سر، اس نے پروقار انداز میں جواب دیا اور ٹینا بیگم کی طرف متوجہ ہوئی۔ کیسی ہیں ماں آپ؟ یہ سارم خان کہاں سے ملا تمہیں؟ وہ بےتابی سے گویا ہوئیں۔ بہت دنوں بعد انہوں نے روٹین لائف کے کسی مسئلے پر اپنی رائے کا اظہار کیا تھا اور یقیناً اس کے بیٹے سیف الرحمن کی محنت اور کاوش تھی۔ رمیسا کے ریفرنس سے آیا تھا وہ لڑکا۔ شہرزاد نے اپنی بہن کی طرف دیکھا جو سیف الرحمن کو نظر انداز کر کے اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئی تھی، اور شہرزاد کو اس کی بد اخلاقی پر تھوڑی شرمندگی ہوئی۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ اگر وہ روہیل کا بیسٹ فرینڈ تھا تو اس نے رمیسا کے حق میں گواہی کیوں دی؟ سیف الرحمن کے سوال پر ہلکا سا گڑبڑائے گی۔ ہم سچائی کو زیادہ دیر تک کمروں یا بند ذہنوں کے پیچھے نہیں چھپا سکتے۔ وین ان کے سامنے آن کھڑی ہوئی اور پراعتماد انداز میں گویا ہوئی۔ لیکن ایسی دل دکھانے والی سچائی جس سے اس کے بیسٹ فرینڈ کا سارا خاندان ہرٹ ہو سکتا ہے، اس کے لیے وہ کیسے راضی ہوا؟ میرا یہ مطلب ہے کہ اسے اس پوائنٹ تک لانے کا کیا مقصد تھا اور وہ کیسے آیا؟ وہ کیوں رمیسا کی ہیلپ کرنا چاہتا تھا؟ سیف الرحمن نے بیوکریسی میں اتنے سال سرو کیا تھا اور ان چیزوں کا دیکھنے کا اپنا ہی زاویہ تھا۔ بس کر دو سیفی، اس بچے کا ضمیر جاگ گیا ہوگا۔ ٹینا بیگم کو ان کی باتیں بے وقت کی راگنی محسوس ہوئیں، اور دوسری طرف انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ کہیں شہرزاد ان باتوں کا برا نہ مان جائے۔ اٹس اوکے موم، شہرزاد نے ہاتھ کے اشارے سے انہیں بولنے سے منع کیا۔ وہ سیف الرحمن کے عین سامنے رکھے صوفے پر بیٹھ گئی۔ آپ کے خیال میں اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ شہرزاد نے سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا۔ ان کا دماغ اسی پوائنٹ پر چلنے لگا تھا جس پر سیف الرحمن اسے لانا چاہتے تھے۔ بیٹا میں کوئی کنفرم بات تو نہیں کر سکتا، لیکن ان تمام چیزوں کے درمیان کوئی کنیکشن ایسا ہے جو نظروں سے اوجھل ہے، اور تمہیں اس کو بھی دھیان میں رکھنا چاہیے کیونکہ ایسا نہ ہو کہ خدا نخواستہ ساری بساط پلٹ جائے۔ انہوں نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اسے سمجھانے کی کوشش کی۔ تھینک یو انکل، تھینک یو سو مچ، میں آپ کا پوائنٹ بالکل سمجھ چکی ہوں، آپ کافی حد تک ٹھیک کہہ رہے ہیں۔ وہ ایک گہرا سانس لے کر کھڑی ہوئی، اور ٹینا بیگم نے حیرانگی سے سیف الرحمن کی طرف دیکھا۔ ٹینا، تمہاری بیٹی بہت لائق ہے اور اسی رفتار سے چلتی رہی تو بڑے بڑے لوگوں کے چیمبرز بند کروا دے گی۔ اس کی سٹنگ روم سے نکلتے ہی انہوں نے کھل کر شہرزاد کو سراہا اور ٹینا بیگم بھی ساختہ انداز میں مسکرا دیں، کیونکہ وہ بھی اپنی بیٹی کی بھرپور اڑان سے واقف ہو چکی تھیں۔ یونیورسٹی میں چاروں طرف خزاں کے زرد پتوں کا راج تھا۔ منال کی گاڑی کیمپس کی پارکنگ میں آن رکی اور وہاں پہلے سے موجود برہان کی گاڑی دیکھ کر اس کے دل میں طمانینت کا احساس پیدا ہوا۔ برہان پچھلے 2 روز سے یونیورسٹی نہیں آ رہے تھے اور منال نے 48 گھنٹے باقاعدہ کڑتے ہوئے گزارے تھے کیونکہ ان کا سیل فون بھی مسلسل بند تھا۔ وہ جیسے ہی اپنی گاڑی سے اتری، ٹھنڈی ہوا کے یخ جھونکے اس کے چہرے کے ساتھ ٹکرائے۔ زرد پتوں کو اپنے پیروں سے کچلتی ہوئی وہ اپنے آفس کی طرف بڑھ رہی تھی۔ ایک چھوٹی سی منڈی پر بیٹھی ہوئی انابیہ نے حسرت بھری نگاہوں سے مناہل کی طرف دیکھا۔ وہ آج برہان کے ساتھ ہی یونیورسٹی آئی تھی اور اس وقت اپنی دوست کرن کے انتظار میں وہاں بیٹھی ہوئی تھی۔ بلا شبہ انابیہ اس سے کہیں زیادہ حسین تھی اور اس کے باوجود برہان کی نظریں مناہل قریشی کے چہرے کا طواف کرتی رہتیں۔ تب انابیہ کو احساس ہوا کہ محبت جسمانی ساخت اور حلیے سے بے نیاز ہوتی ہے۔ مناہل نے جیسے ہی ڈپارٹمنٹ میں قدم رکھا، پہلی کلاس کے روسٹ روم کے سامنے کھڑے برہان کو دیکھ کر اس کا دل بغاوت کر گیا۔ وہ کچھ لمحوں کے لیے رکی اور اندر جھانک کر دیکھا۔ کئی اسٹوڈنٹس کی نظریں اس پر اٹھیں اور وہ ہلکی سی خبت کا شکار ہو کر تیزی سے اپنے آفس کی طرف چل پڑی۔ اپنی اس بے وقوفی پر اس نے خود کو دل ہی دل میں لتاڑا۔ میم، تھوڑی دیر پہلے آپ کا یہ کوریئر آیا تھا۔ پیون نے ایک خاکی لفافہ اس کی طرف بڑھایا۔ وہ لفافہ لیے اپنے چھوٹے سے آفس میں گئی، وال کلاک کی طرف دیکھا۔ اس کی کلاس میں 2 گھنٹے کا وقفہ تھا اور وہ اسی ڈپارٹمنٹ میں وزٹنگ لیکچرار تھی
اور اپنی تھیسس کے ساتھ ساتھ فرسٹ اور سیکنڈ ایئر سیمسٹر کی کلاسز بھی لیتی تھی۔ اس نے کرسی پر بیٹھتے ہی احتیاط سے وہ لفافہ کھولا تو اندر سے ایک نفیس سا سلور گرے کلر کا شادی کارڈ نکلا۔ مناہل نے بڑی خوشگوار حیرت کے ساتھ وہ انویٹیشن کارڈ پکڑا۔ وہ سمجھی تھی شاید کسی فرینڈ یا کلاس فیلو کی طرف سے سرپرائز ہوگا، لیکن اندر کھولتے ہی جن ناموں پر اس کی نظر پڑی، ایک لمحے کو اسے پوری کائنات اپنے اوپر گرتی ہوئی محسوس ہوئی۔ اس کی آنکھوں کے سامنے سرخ رنگ کے دائرے ناچنے لگے اور دل تو گویا سینے کی ساری پسلیاں توڑ کر باہر نکلنے کو بےتاب تھا۔ قسمت نے اس کے ساتھ کیسا ہولناک مذاق کیا تھا، وہ یہ چیز سمجھنے سے قاصر تھی۔ اس نے گھبرا کر کارڈ میز پر رکھا، جیسے اس کے اندر کوئی آتش فشاں چھپا ہوا ہو۔ اس نے لمبے لمبے سانس لے کر خود کو سنبھالنے کی پوری کوشش کی۔ اس کے بعد اس نے خوفزدہ نگاہوں سے اپنے سامنے میز پر رکھے کارڈ کو دیکھا، جہاں میر برہان محتشم کے نام کے آگے لکھا انابیہ خاقان کا نام اس کا منہ چڑھا رہا تھا۔ وہ لمحے کی 1000ویں حصے میں سمجھ گئی تھی کہ یہ انابیہ کون ہے، لیکن ابھی اس کا دل و دماغ اس تلخ حقیقت کو ماننے سے سخت انکاری تھا۔ قسط نمبر 13 کا اختتام ہو گیا ہے۔ نیکسٹ ایپیسوڈ جلد ہی آپ کو مل جائے گی۔ دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ حافظ۔